अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं सलमा कौसर। मैं हूं मोहम्मद शुएब। नाज़रीन खुशामदीद। आज का प्रोग्राम, इसमें आगाज़ हम मौसम की खबर से ही करते हैं। मौसम कैसा है और मौसम कैसा रहेगा, इसकी बात सबसे पहले करते हैं। बेशतर मैदानी इलाकों से मुताल्लिक़ खबर यही है कि मौसम गर्म रहेगा, यानी बारिशों के बाद अब मौसम फिर से गर्म है। ये जो गर्म मौसम है ना, और बारिश का ना होना, इसमें एक ख़तरा है। वो ख़तरा क्या है? जहाँ जहाँ पानी खड़ा है वो पानी फिर से वेपोरेट होगा, फिर से बादल बनेंगे, फिर से पानी आएगा, यानी फिर से बादल बरसेंगे। तो ये ख़तरा बहरहाल है। ऐसे में हम ये ज़रूर कहेंगे कि बारिश तो बहरहाल रहमत है। हाँ, हमने जो जहमत बना दी अपनी कोताहियों से, अपनी नाअहलियों से, हम उसकी बात करेंगे और इससे हम सीखेंगे इंशाअल्लाह। ये बात जो हम कर रहे हैं ना कि सैलाब ज़दगान, ये जो बात हम कर रहे हैं सैलाब से मुतासरीन, जो बात हम इमदाद की कर रहे हैं, ये बात यहीं पर ख़त्म नहीं होगी। हम आगे बढ़ेंगे, अगले साल का प्लान लेकर आएंगे। अब क्या करना है, सियासत से बालातर होकर कैसे आगे चलना है, आज हम प्रोग्राम में इसकी बात करेंगे। और जब बात हम मौसम की कर रहे हैं तो ऐसे में गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्लिका पहाड़ी इलाकों से मुतालिक कहा जा रहा है कि वहाँ आज फिर बारिश का इम्कान है। गरज चमक के साथ तेज़ बारिश यहाँ पर हो सकती है। ये तो बारिश की बात है ना। और इससे पहले जो सूरत हाल पूरे मुल्क की है, केपी, पंजाब यानी जनूबी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, तकरीबन 15% पाकिस्तान की आबादी इससे मुतासर हो चुकी है। 50 से 70% लैंड मुतासर हो चुकी है। पाकिस्तान इस वक्त पुकार रहा है कि मेरी मदद करो। हालात क्या हैं पाकिस्तान के, इसका अहाता सबसे पहले कर देते हैं कि दरियाए काबुल और दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का जो सैलाब है, इसका खदशा बरकरार है। बिल्कुल, एनडीएमए की तरफ से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें ये बताया गया है कि दरियाए काबुल में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा मौजूद है। इसके अलावा अगर दरियाए सिंध की बात करें तो तौसा के मकाम पर अभी भी खतरा मंडला रहा है कि सैलाब आ सकता है। इदारों को अलर्ट कर दिया गया है। तमाम टीमें इस वक्त हाई अलर्ट पे हैं। 1122 की बात करें, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस सर्विस, सिविल सर्वेंट्स को अलर्ट रहने का कहा गया है। नशेबी इलाकों में जो लोग रहते हैं, जहाँ पे खतरा है कि आबादी में पानी दाखिल हो सकता है, उनको पहले से महफूज मकामात पे मुंतकिल कर दिया गया है ताकि किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने में मदद मिल सके। इसके अलावा सियाहों को, मुसाफिरों को सैलाब का जो शिकार इलाके हो सकते हैं या जो इस वक्त मौजूदा भी हैं, वहाँ से दूर रहने की हिदायत की गई है ताकि लोग ट्रिप्स प्लान ना करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं और शुएब हमेशा कहते हैं कि ये वक्त घूमने फिरने का नहीं है। आपको घरों के अंदर रहना है और निकलना है तो सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए। अगर आप ऐसे इलाके में हैं जो अल्लाह के फजलो करम से महफूज इलाका है, जहाँ पर कोई सैलाब का खतरा नहीं है, तो फिर अपने मामूलात ज़िंदगी को जारी रखें और सैलाब ज़दगान की मदद करें। क्योंकि अगर आप ऐसे इलाकों में जाते हैं, एक तो ट्रैफिक की रवानी मुतासर होगी। उसकी बड़ी वजह यह है कि इस वक्त रोड्स पे, कल हमने एक पूरा सेगमेंट किया, हैवी ट्रैफिक है रोड्स पे, सामान जा रहा है, बड़े बड़े ट्रक्स जा रहे हैं सैलाब ज़दा इलाकों में, मुतासरा इलाकों में लोगों की मदद के लिए। उसमें राशन है, खैमे हैं, कुकड फूड है, बहुत ज़्यादा मतलब लदे हुए ट्रक होते हैं इतने बड़े बड़े। अच्छा, उसका जो फ्लो होता है उसमें डिस्टर्बेंस तब आती है जब आप सारे लोग सड़कों पर निकल आते हैं बिला ज़रूरत, बगैर किसी काम के। ये मरी गलियात, इधर उधर ये जो जाने वाले काम होते हैं, ये किसी अच्छे वक्त के लिए होते हैं जब आपके मुल्क का माहौल पुरसुकून होता है। इस वक्त अल्लाह के फजलो करम से पुरसुकून माहौल है, लेकिन जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं वहां पर इस वक्त लोगों पर कयामत टूटी हुई है। हम बार बार उस मंजर को अल्फाज में बयान करने की कोशिश करते हैं जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जो खबरें हम तक आ रही हैं, शायद लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि वहाँ पर ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। आइंदा रिहैब के प्रोसेस में शुएब में देख रही थी एक रिपोर्ट के 5 साल से ज़्यादा का वक्त लग सकता है, क्योंकि 3 करोड़ लोगों को सब खत्म होने के बाद दोबारा से आबाद करना, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ देना, उनको एजुकेशन देना, उनके रहने का बंदोबस्त करना, उनके खाने का बंदोबस्त करना, दोबारा फसलें उगाना, ये सब इतने लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, इतने लॉन्ग टर्म काम है कि इसमें बड़ी मुश्किल हमें पेश आ सकती है। तो हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उसमें हमें हेल्प कर रहे हैं, एड भी भेज रहे हैं, पैसे भी भेज रहे हैं ताकि हमारे उन लोगों की आबादकारी में मदद मिल सके। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि मुत्तहदा अरब इमारात और तुर्किया और इस तरह दीगर जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, उनकी तरफ से ना सिर्फ एड आ रही है, जहाज़ भी आ रहे हैं। किसने कितनी मदद की है अब तक पाकिस्तान की? एक तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि पाकिस्तान के मुसीबत की इस घड़ी में हमारा हाथ थामा, उन दोस्त ममालिक ने हमें तनहा नहीं छोड़ा। बिल्कुल, सिर्फ चीन की अगर बात करें शुएब तो 100 मिलियन युआन वो इस वक्त एड दे रहे हैं, और जो बाकी सामान है उसके अलावा और दीगर ममालिक से भी, तुर्किया से और यूएई से बहुत सारे ट्रक पाकिस्तान पहुंचे, बहुत जहाज पाकिस्तान पहुंचे हैं जनाब सामान लेकर। तो एक रिपोर्ट हमारे पास है, किस मुल्क से अब तक पाकिस्तान क्या आया, आपको दिखाते हैं। साथ स्क्रीन पे चल रहे थे कि जो एड आ रही है डिफरेंट ममालिक से। रिपोर्ट का आपने जिक्र किया तो अपने व्यूअर्स को दिखा देते हैं रिपोर्ट।
सैलाब मुतासिरीन की हंगामी मदद के लिए तुर्किया से इमदादी सामान के 6 जहाज पाकिस्तान लैंड कर चुके हैं, जबकि मजीद 2 जहाज इमदादी सामान लेकर पहुंचेंगे। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा है कि तुर्क सदर सैलाब मुतासिरीन की मदद में कायदाना किरदार अदा कर रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि अंकारा से एक ट्रेन भी इमदादी सामान लेकर रवाना हो चुकी है। चीन ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए 10 करोड़ युआन इमदाद का ऐलान किया है। 25,000 खैमे और दीगर इमदादी अशिया भी चीन की तरफ से अतिया की गई हैं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में चीन के सदर शी जिनपिंग और वजीर आजम ली की चियांग का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद पर शुक्रिया अदा किया है। वजीर आजम ने कहा कि हर मुश्किल वक्त में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। पाकिस्तान इस ताउन को हमेशा कदर की निगाह से देखता है। मुत्तहिदा अरब अमारात से इमदादी सामान लेकर 3 मिलिट्री एयरक्राफ्ट नूर खान एयरबेस रावलपिंडी पहुंच चुके हैं। जापान से खैमों और मलबूसात की बड़ी खेप कराची पहुंच रही है। बरतानिया ने भी 15 लाख पाउंड्स और अजरबैजान ने 2 मिलियन अमरीकी डॉलर की इमदाद का ऐलान किया है। कनाडा ने इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की मदद और बहाली के लिए 5 मिलियन डॉलर्स की इमदाद का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए 2 मिलियन डॉलर्स की इमदाद का ऐलान किया है। ये इमदाद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जरिए फराहम की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत और अवाम से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया का ये इकदाम काबिल तहसीन और इंसानियत दोस्ती का मजर है। ये आपने देखी हमारे दोस्त ममालिक किस तरह से हमारी मदद कर रहे हैं, और एक अच्छे पड़ोसी का, एक अच्छे दोस्त का यही फ़र्ज़ होता है कि मुश्किल में काम आए। इसी तरह से ख़त्े में जो हमारे दोस्त ममालिक हैं और जो हमारे इर्द गिर्द ममालिक मौजूद हैं, उनको अंदाज़ा है, उनको इदराक है कि हम किस मुश्किल और मुसीबत से गुजर रहे हैं, और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अच्छा, ये तो हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनको हमारी हालत देखकर कुछ तरस आया, कुछ रहम आया, लेकिन मुल्क के अंदर मौजूद वो लोग जिनको अपने मुल्क पे, इसके हालात पे रहम नहीं आता, जो ऐसे वक्त में सियासत की बात करते हैं, जो सियासत के बारे में सोचते हैं, उनका जिक्र करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। एक ऑडियो लीक हुई साबिक वज़ीर ख़जाना और पंजाब और केपी के वज़ीर आला के दरमियान ये बातचीत थी, जिसकी ऑडियो सामने आई है। अब इस ऑडियो में बात क्या हो रही है? इस वक्त हमारा मुल्क फाइनेंशियली बहुत मुश्किल में है, हमें पैसों की ज़रूरत है। IMF के साथ हमारी बातचीत हो चुकी थी, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अपने जो फाइनल पोजीशन थी उसमें पहुंच चुका था, हमें पैसे मिलने वाले हैं। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि पंजाब के वज़ीर ख़जाना मोहसिन लगारी साहब वो साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि अगर हम इनकार कर देते हैं तो क्या होगा पाकिस्तान के साथ, जिसमें शौकत तरीन साहब जवाब देते हैं कि होगा तो कुछ नहीं, बस वो आप देखें ना जैसे वो ट्रीट कर रहे हैं हमारे चेयरमैन साहब को, बस इससे ज़्यादा क्या होगा, हमें कर देना चाहिए। तो फिर उनसे पूछा जाता है कि रियासत को नुकसान तो नहीं हो रहा। तो शौकत तरीन साहब जवाब देते हैं कि बज़ाहिर नुकसान तो ज़रूर होगा। IMF कहेगा कि अब अगर एक सूबा पैसे नहीं दे रहा तो आप पैसे कहाँ से पूरे करेंगे। फिर सवाल उठता है कि ये जो 750 अरब रुपए जमा करने थे, इसके बारे में हम क्या कहेंगे। तो शौकत तरीन साहब कहते हैं कि आप कह दीजिएगा कि जो हमारी कमिटमेंट थी वो सैलाब से पहले की थी, अब हम कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकते। ये कितनी गैर जिम्मेदाराना बात शुएब हम देख रहे हैं, और मुल्क का साबिक वजीर खजाना कह रहा है। साबिक वजीर खजाना का मतलब ये ऐसा शख्स जो मुल्क के हालात से, मुल्क की खजाने के हालात से बिल्कुल वाकिफ है, और वो ये भी जानता है कि इस वक्त पाकिस्तान किस मुश्किल में है। 4 सूबों में मुश्किल सूरत हाल है, और एक सूबे में तो उनकी अपनी गवर्नमेंट है, केपी की बात कर रही हूँ मैं। जनूबी पंजाब को देखें, वहां पर भी उनकी गवर्नमेंट मौजूद है। ऐसे हालात में वो कहते हैं कि जनाब हम IMF के साथ जो आपकी डीलिंग्स है हम उसमें कॉपरेट नहीं करेंगे। एक सूबा कैसे मुकर सकता है अपनी डीलिंग से? अगर वफाक ने एग्रीमेंट किया, आप लोग उसमें शामिल थे, तो स्टेप बैक करने की बात। और फिर इस तरह ऑडियो कॉल्स पे प्रोपेगेंडा, इस तरह की जो हमारे सामने ऑडियोज आ रही हैं, ये मुल्क दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। और ये वो लोग हैं जो इस वक्त मुल्क के अंदर हैं, जो मुल्क के हालात का इदराक रखते हैं। एक तरफ हम उन लोगों का जिक्र कर रहे थे जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, जो जिनका हमारे मुल्क से लेना देना नहीं है, हमारे दोस्त है सिर्फ, और वो फिर भी हमारी मदद कर रहे हैं। और ये जो लोग मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं, ये बजाय इसके कि वो एहसास करते कि मुल्क किस कर्ब में गुजर रहा है, मुल्क पे क्या मुश्किल आन पड़ी है, हमारे लोग, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान, सबका मुस्तकबिल दांव पे है। जनूबी पंजाब में, केपी में किस कदर तबाही है, क्या उनको नजर नहीं आती? एहसास की बात करने वाले एहसास कर नहीं रहे, ये एक अलमिया है। लेकिन इसके बावजूद IMF की डील हो गई,
پاکستان کو اب امداد جو ہے 7th اور 8th جو اس کی امداد ہے وہ مل جائے گی انشاءاللہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں، جو پوری اس کی قسط ملنی ہے. لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس خبر کے بعد ڈالر تھوڑا سا بے قابو جو ہو رہا تھا وہ پھر سے قابو ہوا ہے. 2 روپے کچھ پیسے ڈالر کی قدر میں کمی واقع ہوئی ہے. تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اور کمی دیکھیں گے، بیکاز یہی دیکھا جا رہا تھا کہ اگر ڈالر IMF کا پروگرام ہم نہ لیتے، اس پروگرام میں نہ جاتے تو ڈالر 250 پر چلا جاتا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ اللہ کرے، ہم دعا کرتے ہیں کہ آخری IMF کا پروگرام ہو، دوبارہ کبھی ہمیں IMF کے پروگرام میں نہ جانا پڑے. ٹھیک ہے، ہم سب متفقہ طور پر تو یہ رائے رکھتے ہیں نا، چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہو ہمارا، کہ ہمیں IMF کے پروگرام میں نہیں جانا چاہیے، لیکن سم ٹائمز ہماری مجبوری ہوتی ہے. اس مجبوری کو سمجھنا چاہیے. یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ڈیسیجن نہیں ہوتا، یہ ریاست کا ڈیسیجن ہوتا ہے، یہ حکومت کا ڈیسیجن ہوتا ہے، یہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ وقت کا ڈیسیجن ہوتا ہے. یہ ہم نہیں کرتے، ڈیسیجن کروایا جاتا ہے، ظاہر ہے حالات کرواتے ہیں وہ ڈیسیجن، اور ایسے میں ہمیں اس ڈیسیجن کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. نو میٹر کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے ہمارا، جب حکومت نے وفاقی حکومت نے ایک ڈیسیجن لے لیا ہے تو پھر اس کے ساتھ چلنا چاہیے. اگر آپ سے کہا جائے کہ آئیے بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں، آئیے بیٹھتے ہیں مساق معیشت کرتے ہیں، یہ ایک دفعہ کی بات میں نہیں کر رہا. جس وقت شہباز شریف صاحب حکومت میں نہیں تھے اس وقت بھی مجھے یاد ہے کراچی میں میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا تھا انہوں نے کہ مساق معیشت کرتے ہیں. آج پھر ایک بار پھر کہتے ہیں، وہ راج نہیں، حکومت میں آنے کے بعد سے پہلی تقریر اٹھا لیں یا ابھی تک کی ٹاکس ان کی آپ دیکھ لیں، بات وہ ایک کر رہے ہیں کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ اکانومی. جو ہو گیا ماضی میں لیٹس فورگیٹ اٹ. آئیے مل بیٹھتے ہیں ایک پیج پر، تمام پولیٹیکل پارٹیز بات کرتے ہیں، پاکستان کی معیشت کی بات کرتے ہیں، اسٹرانگ کرتے ہیں پاکستان کو، آگے بڑھتے ہیں، لے کر چلتے ہیں پاکستان کو. لیکن اگر آج بھی ہم سیاست کرتے ہیں کسی ایک معاملے پر تو پھر ہم پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات میں نہیں کر رہا، کسی ایک شخصیت کی بات میں نہیں کر رہا، میں ہر اس انڈیویجول کی بات کروں جو اس وقت بھی سیاست کرتا ہے، جو اس کڑے وقت میں، اس مشکل وقت میں کوئی ماضی کی چیز لے کر سامنے آ جائے کہ آپ نے تو فلاں وقت میں یہ کہا تھا، بھیا ہو گیا نا یار، بڑھنا ہے آگے، پاکستان کو بچانا ہے، نکالنا ہے، ڈوب رہا ہے پاکستان. اگر ابھی بھی ہم نے ماضی کی باتیں ہی کرنی ہے تو آگے بڑھ نہیں پائیں گے ہم. یہ جو بات میں کر رہا ہوں نا مساق معیشت والی، یہ بات میں نے اس لیے بھی زیادہ کی چونکہ ایک بار پھر وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا، عمران خان صاحب کو یہ پیغام دیا گیا ہے، آفر دی گئی ہے، آئیے ایک بار پھر ساتھ بیٹھتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں. جو ٹرانسمیشن کی بات آپ کرتے ہیں نا، آئیے مل کر ٹرانسمیشن کرتے ہیں، آئیے مل کر امداد اکٹھی کرتے ہیں، آئیے مل کر پاکستان کو بچاتے ہیں. ایک بچہ، ایک بوڑھا، ایک بیمار، ایک عورت اگر پریگننٹ بھی ہے، جس مشکل سے وہ گزر رہی ہے اس وقت، کسی ایک کہانی کو اگر آپ سمجھ لیں نا، دل سے سمجھ لیں، تو آپ خون کے آنسو روئیں گے. اپنے اوپر رکھ کے ذرا سوچ لیں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے. میں نے کل بھی ایک ٹرانسمیشن میں یہ بات کی تھی کہ اس وقت ایسے حالات ہیں کہ 6 دن کچھ جگہ ایسے جہاں پہ کھانا نہیں پہنچا، خیمہ نہیں ہے. ذرا سوچئے باپ ہو کے، ذرا سوچئے ماں بن کے، آپ کا بچہ رات کو سڑک کنارے بیٹھا ہو، چھت نہ ہو، خیمہ نہ ہو، کھانا نہ ہو، دودھ نہ ہو، بلک رہا ہو. سو پائیں گے آپ؟ جی پائیں گے آپ؟ نہیں جی پائیں گے. یہ باپ سمجھ سکتا ہے، یہ ماں سمجھ سکتی ہے اس وقت کتنی بری حالت ہے ان خاندانوں کی. سڑک کنارے بھی ہیں، دریا کنارے بھی ہیں، پانی میں بھی ہیں، کیچڑ میں بھی ہیں، بے سر سامانی کے عالم میں. ان کا دکھ اگر آج نہیں ہم سمجھیں گے تو یقین جانیے ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے. جو مشکل آج پاکستان پہ پڑی ہے اس سے بڑی مشکل پاکستان پہ کبھی نہیں پڑی. اللہ کا واسطہ ہے، میں تمام سیاسی جماعتوں سے کہہ رہا ہوں، تمام سٹیک ہولڈر سے کہہ رہا ہوں، تمام مخیر حضرات سے بھی کہہ رہا ہوں، آگے بڑھ کے مدد کیجئے، آگے بڑھ کر مدد کیجئے. اگر ایک قدم آپ نے آج نہ بڑھایا، چھوٹی چھوٹی کوشش آپ نے نہ کی تو یقین جانیے یہ جو آج ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں نا، یہ جو آج ہم رو رہے ہیں، یہ جو آج ہم بلک رہے ہیں، آج ہم جو پریشان ہیں، یہ شاید ہماری زندگی کی آخری پریشانی ہوگی. بھلا کیوں رہیں گے نہیں ہم؟ اگر آج سنبھال نہ پائے، ان حالات کا مقابلہ کر نہ پائے تو نہیں ہم بچ پائیں گے. تو پی ایم نے جو ایک آفر دیا ہے اس کو سیریس لیں. یہ مت سوچیں وہ آپ کا اوپوننٹ ہے، یہ مت سوچیں آپ کے اس سے کیا اختلافات ہیں. اس بار فلڈز کو سیریس لے لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، بات کر لیتے ہیں کہ اگلے سال کا پلان کیا ہوگا. اور شعیب ویسے یہ ایک آپ نے کہا نا کہ فلڈ کو سیریس لے لیتے ہیں، آپ کو یاد ہے جب APS ہوا تھا تب بھی ایک دھرنا چل رہا تھا. یہ وقت جو ہوتے ہیں نا یہ متحد ہونے کے ہوتے ہیں، نہ وہ وقت سیاست کا تھا نہ آج یہ وقت سیاست کا ہے. جب ملک جیسے میں مشکل آتی ہے اس وقت دھرنا مؤخر کیا تھا نا، آج بھی یہی ڈیسیژن لیں، بڑے ہو بن کے دکھائیں. آپ کی ذرا ایک فالوئنگ ہے، آپ آج ساتھ دیں، یہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں. اور سب سے امپورٹنٹ بات آپ نے کہا کہ شعیب آگے بڑھیں اور مدد کریں، اور اگر مدد بھی نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ زخموں پر نمک پاشی نہ کریں. زخموں پر نمک پاشی کا یہ وقت نہیں ہے، یہ وقت ملک کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے، قوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے. اور اگر ایسے وقت میں ہمارے بڑے
मुत्तहिद नहीं होंगे तो कौम को क्या मैसेज आएगा, दुनिया को क्या मैसेज आएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और खड़े होने का वक्त है अपने उन लोगों के साथ जो मुसीबत में हैं। यही वजह है कि वज़ीर आज़म ने कई दौरे अभी तक किए हैं और अभी आज दोबारा वो स्वात के जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ जाएंगे, वहाँ पे दौरा करेंगे, वहाँ पे लोगों की दादरसी करेंगे। और वफाक की सबसे अच्छी बात कि नहीं सोचा कि किसी सूबे में हमारी गवर्नमेंट है या नहीं है, हर जगह वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पहुंचे क्योंकि वो पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। उन्होंने हर सूबे में जाके हर माँ बहन बेटी के सर पे दस्ते शफकत रखा, उनके मसाइल पूछे, उनके लिए जो हो सकता था उन्होंने किया। 25,000 रुपए की इमदाद गवर्नमेंट हर इंडिविजुअल को दे रही है जिनके घर बार तबाह हो गए, उनको 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। इसके अलावा राशन, खैमे, कंबल, 2 ममालिक से भी एड आ रही है। वफाक अपने तौर पे जितना कर सकता है, IMF के साथ जो हमारी डीलिंग चल रही थी उसके नतीजे में जो पैसे आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस वक्त तमाम जो हमारे अखराजात हैं उनका महवर सैलाब जदगान है। खा वो किसी सूबे में बैठे हो, कहीं पे भी हो, तो वज़ीर आज़म का जो आज का विजिट है वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है। बिल्कुल, और इसमें हम ज़रूर ऐड करेंगे चूँकि इमदाद का सिलसिला जारी है। आपने ज़रा इंटरनेशनल डोनर्स की बात की, जो वहाँ से राशन आ रहा है, जो वहाँ से इमदाद आ रही है, बहुत अहम है, बहुत ही अहम है। उसके बगैर हम चीज़ों को बेहतर कर नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ऐसे में हम वो एग्जाम्पल ज़रूर शेयर करेंगे। ये इसलिए नहीं है कि किसी ने इमदाद दी तो हम उसकी कोई पब्लिसिटी कर रहे हैं, ये इसलिए है कि हमें इस तरह के मज़ीद स्टेप्स लेने हैं। वी आर अप्रिशिएटिंग दो स्टेप्स। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात मैं ये ज़रूर करूँगा। यहाँ पर कल 2 करोड़ रुपए की इमदाद देने का उनकी तरफ से ऐलान किया गया। तो ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसे बहुत से इदारे हैं जो कि इसी तरह इमदाद दे सकते हैं और बहुत ज़्यादा दे सकते हैं। एक जुमला कल मैं और सलमा डिस्कस भी कर रहे थे कि हम जब बात करते हैं ना कि अच्छा एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, हम माजी से, अब मैं इस्लामिक हिस्ट्री की बात करूं तो क्यों ना मदीना के एग्जाम्पल फिर से सेट करके दिखाएं। आओ फिर से अंसार बन के दिखाएं। इनको महाजरीन समझते हैं, इनका दुख अपना समझते हैं, अपने घरों के दरवाजे अपने दिलों की तरह खोल देते हैं। जहाँ जहाँ पर जिसके पास जो गुंजाइश है, छत पर है, लॉन में है, कोई कमरा है, कोई साइड पे जगह है, घर के पास पार्क है, खैमे लगाइए, आबाद कीजिए। वो गली मोहल्ले वाले उनका ख्याल रखेंगे। उनका इलाका जब पानी चला जाएगा, हालात बेहतर हो जाएंगे, रिहेबिलिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, वापस चले जाएंगे। लेकिन अब अंसार बनने का वक्त आया, अंसार बनना पड़ेगा हमें। और इसी हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि अंसार मदीना के सुन्नत पर अगर हम अमल करेंगे तो अल्लाह ताला की खुशनुदी हम हासिल कर सकेंगे। ये मत कहें कौन कह रहा है, ये देखें क्या कह रहा है। जिस पे पॉलिटिकल पार्टी से आपका ताल्लुक है, बात कितनी अच्छी की है वज़ीर आज़म साहब ने कि आए अंसार मदीना के सुन्नत पर अमल करते हैं, अल्लाह के खुशनुदी हासिल करते हैं, अल्लाह से तिजारत करते हैं। जो हम करेंगे ये तिजारत अल्लाह से होगी, नेमल बदल इसका अल्लाह हमें देगा, ये सिला अल्लाह ही हमें देगा। और जो हुकूमत इमदाद कर रही है वो अपनी जगह। मैं फिर कह रहा हूँ, ये मत पूछिए कि हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत ने क्या किया। मैं पूछता हूँ आपसे, मैंने या आपने क्या किया। और हम इमदाद की बात कर रहे हैं शुएब, तो मुझे अब्दुल सत्तार ईदी साहब बहुत याद आए। मतलब कभी भी मुल्क पे मुश्किल वक्त होता था, कड़ा वक्त होता था, जब वो चलने के काबिल नहीं भी थे, वो बहुत ज़्यादा अलील थे, तो वो कहीं पे जब खड़े हो जाते थे तो पैसों के ढेर लग जाते थे। लोगों को पता था कि ये इमदाद ठीक जगह पे खर्च हो रही है और लोग कैसे भाग के आके पैसे देते थे उनको। ईदी फाउंडेशन नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रही है। JDC की बात करें, बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत से हमारे मुल्क के ऐसे इदारे हैं, स्पेशली गवर्नमेंट, हमारी पाकिस्तान आर्मी के रिलीफ कैंप्स हर जगह पे लगे हुए, वहां पे आप डोनेट कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, आपको डिसाइड करना है कि आप पैसे या आप के पास जो भी चीजें मौजूद हैं, कपड़े, जूते, राशन, खैमे, जो भी चीजें आप वो कहाँ पे जमा करवाना चाहते हैं आप करवाएं और अपनी तसल्ली के मुताबिक जहां पे आपको लगता है ये ठीक जगह पे पहुंचेगी। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप गवर्नमेंट के या पाकिस्तान आर्मी के किसी रिलीफ कैंप में दें, या वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हमें पता है कि अच्छे से काम कर रही है, आप वहां पे जमा करवाएं तो मुस्तहिकीन तक जरूर आपकी इमदाद पहुंचेगी। इसमें सलमा में जरूर कहेंगे यहाँ पर कि हम क्यों इतना एम्फेसिस कर रहे हैं गवर्नमेंट के अकाउंट का, या गवर्नमेंट के थ्रू, या आर्मी के थ्रू, नेवी के थ्रू, एयरफोर्स के थ्रू, या जो आपने ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लिया उनके थ्रू। रेप्यूटेड के साथ साथ हम देखते हैं कि प्लानिंग के तहत चलते हैं ये। कल एक वीडियो हमने देखी जिसमें एक इलाके में कोई खुद से चला गया ना, उसने सामान इकट्ठा किया, ट्रक में लोड किया और चला गया, रास्ते में लूट लिया गया। चूँकि ज़ाहिर ये हालात ऐसे हैं ना, इसमें ऐसे वाक़यात भी होंगे, इसलिए बेहतर ये है आप मुनज़्ज़म तरीके से चलें ताकि जो इमदाद जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ तक पहुँचे। ये ना हो कि कहीं लूट जाए काफ़िला, ये ना हो किसी ऐसी जगह पर ज़्यादा इमदाद पहुँच जाए। ज़्यादा तो लफ्ज़ शायद मैं गलत इस्तेमाल कर गया हूँ, इमदाद तो जितनी पहुँचे कम होगी, लेकिन ज़ाहिर हम ये भी देखना सलमा कि ये ना हो ना कि एक जगह पे 2 वक्त का खाना एक वक्त में एक वक्त की रोटी भी ना जाए।
تو یہ بڑا ضروری ہے اس وقت کہ آپ ایکولی ڈسٹریبیوٹ کریں ان تمام ریسورسز کو، امداد کو پہنچانا پڑے گا. اور آج مریم نواز صاحبہ بھی راجن پور جا رہی ہیں، وہ وہاں پہ بھی نہ صرف امداد کے بارے میں کیا امداد فراہم کی جا رہی ہے اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ بھی کریں گی، اور سلمہ ان کا وہاں پہنچنا لوگوں سے بات کرنا، بالخصوص ہم نے کل بھی بات کی نا، خواتین کے پاس جانا ان کے مسائل سے بڑا اہم ہے. اور مریم نواز صاحبہ نے پہلے کل بھی وزٹ کیا، آج پھر وہ جا رہی ہیں، تو ان کا ایسے وقت میں وہاں پر پہنچنا بہت بڑی بات ہے. اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ ان خواتین کے بہنوں بیٹیوں کے درد میں برابر کی شریک ہے. مجھے بڑا اچھا لگا شعیب جب انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو گلے سے لگایا، ان کے مسائل پوچھے. سب سے اچھی بات، سب سے اچھا کام جو آپ اس وقت کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ مظلوم کی داد رسی کریں، اسے گلے سے لگائیں، 2 بول ہمدردی کے آپ کی بہت ہو جائیں. آپ صرف اگر یہ بھی کہہ دیں گے نا کہ ہم آ چکے ہیں یہاں پر، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ کہہ دینا بھی بہت ہوگا. اور اس میں ہم UN کی بات بھی کر لیتے ہیں، جس میں پاکستان میں سیلاب سے جو متاثرہ افراد ہیں ان کے لیے $16 کروڑ امداد کا اعلان کیا گیا ہے. اور سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کہا ہے کہ جو $16 کروڑ کی امداد کی ہم بات کر رہے ہیں، اس سے پاکستان میں انفراسٹرکچر کی بحالی پہ کام ہوگا. خوراک، پانی، صفائی، صحت اور تعلیم، ان کی سہولیات کا بندوبست کیا جائے گا. چونکہ یہ بہت اہم ہے نا، ظاہر ہم دیکھتے ہیں اسکول تباہ ہو گئے، انفراسٹرکچر نہیں رہا، پینے کا پانی نہیں رہا، صحت کی سہولیات نہیں ہیں. آپ یہ دیکھیں بہت سے علاقے ایسے جیسے بیسک ہیلتھ یونٹس ہوتے ہیں، اگر وہ بھی نہ رہیں، وہ بھی سیلاب میں بہہ جائیں، تو پھر کیسے ہم صحت کی سہولیات پہنچا پائیں گے. ایسے میں ہمیں ضرور یہ کہنا چاہیے کہ گورنمنٹ along with پرائیویٹ پارٹنرز یہ تعاون کر رہی ہے، یعنی کولیبریشنز ہو رہی ہیں. ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف، ٹیمز وہاں پر جا رہی ہیں اور ان کو یہ سپورٹ پرووائڈ کر رہی ہیں. بہت اہم ہے صحت کی سہولت، تو سب سے پہلے جان رہے گی، صحت ہوگی، تو پھر ہم آگے تعلیم کی بات کریں گے، پھر ہم آگے کوئی اور ذریعہ معاش کی بات کریں گے. چونکہ جیسے ہی پانی نکالا جائے گا، یہ پانی خشک ہو جائے گا، اس کے بعد ہم نے بات کرنی ہے کراپس کی بحالی کی، جو کہ نقصان ویٹ کا بھی ہوا ہے، رائس کا بھی ہوا ہے، جہاں جہاں جو فصل لگی ہے اس کا ہمیں ذرا نقصان ہوا ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں اب دیکھتے ہیں حالات کس طرف ہو جاتے ہیں. اس میں پاکستان کی طرف سے یہ فیصلہ بھی اب کیا جا رہا ہے کہ افغانستان اور ایران سے پیاز، آلو، ٹماٹر ہم یہ درآمد کریں، چونکہ ذرا بہت ضرورت ہے اس وقت. آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائس ہائک پہ. اور شعیب ہمیں اب شارٹ ٹرم پلانز کی طرف جانا ہوگا. ہمارے جو ریسرچرز ہیں، ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں، اب ان کو دیکھنا ہوگا کہ ہم یہ جو فصلیں تھی، جو ہماری 6 ماہ 8 ماہ میں جو فصل تیار ہوتی تھی، اب ہم اس کو شارٹ ٹرم پلان کے ذریعے کیسے حاصل کر سکتے ہیں. اتنی ہی پیداوار کم وقت میں لیں گے تو ہمارا یہ فائنینشیل لاس جو ہے یہ کسی حد تک کور ہو سکے گا، اور اس کے بعد ہم بہتر اسٹیبل پوزیشن میں آ جائیں گے اور ہمارے معمولات زندگی بہتر ہو جائیں گے. ورنہ ہمارا جو اس وقت نقصان ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ابھی تک ہم دیکھیں تو مجموعی طور پہ تقریباً 31 ارب 30 ارب کی ہم نے جو نقد امداد ہے وہ حاصل کر لی ہے. یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے، اور عالمی بینک کی جانب سے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے 82 ارب سے زائد امداد ابھی تک آئی ہے. اس کے علاوہ آسٹریلیا کی بات کریں، کینیڈا، آذربائیجان، ترکیہ، دیگر ممالک جو ہیں وہاں سے بھی سیلاب زدگان کے لیے، متاثرین کے لیے امدادی سامان بھیجا جا رہا ہے. اور 30 کروڑ روپے کی امداد جو ہے وہ سیلاب زدگان کے لیے یورپی یونین نے دی ہے. اس کے علاوہ یونیسیف، عالمی ادارہ صحت، یونائٹڈ نیشن اور اس کے علاوہ ان سارے اداروں کی ہم دیکھ رہے ہیں کلیکٹیولی تقریباً 66 کروڑ 60 لاکھ روپے کی امداد بنتی ہے. تو مجموعی طور پہ ایک کافی رقم ہمارے پاس موجود ہے، لیکن جتنی رقم ہمارے پاس موجود ہے اس سے کہیں زیادہ ہمارا لاس ہے. تو ہمیں اور پیسوں کی بھی ضرورت ہے، نہ صرف پیسوں کی بلکہ ہمیں باقی چیزیں بھی چاہیے. ملک کے اندر جو اجناس موجود تھی، جو سامان موجود تھا، جو پروڈکشن ہماری ہو رہی تھی، وہ 3 کروڑ کی آبادی کی ضروریات کے لیے ناکافی تھی. جو اس وقت افیکٹڈ ہے، میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں. 3-3.5 کروڑ تقریباً فگر بن رہا ہے ابھی تک، اور اربوں روپے کا نقصان ہے جس کو ہم نے کور کرنا ہے. تو اس کے لیے بھی ہمیں نہ صرف اور پیسوں کی ضرورت ہے بلکہ اور امدادی سامان کی. کیونکہ ہمیں ریلیف کے بعد ریہیبلیٹیشن کی طرف فوراً بڑھنا ہے، ہم اس میں تاخیر نہیں کر سکتے، فوراً سے بڑھنا ہوگا. اس لیے ہمیں زیادہ امداد چاہیے. آپ نے جو ڈیٹیلز شیئر کی، سلمہ سے ایڈ کر دوں کہ امریکہ کی جو ایڈ ہے، US ایڈ، اس کے ذریعے $3 کروڑ کا اعلان کیا گیا ہے، اور پہلے بھی $11 لاکھ جو گرانٹ ہے اس کا اعلان کیا گیا تھا. تو یہ تو ہم نے آج بات کی ہے امداد سے متعلق بھی، اور اوورآل جو حالات ہیں پاکستان کے اس کی بھی کچھ اور خبریں ہمارے پاس ہیں. بالکل، ہمارے پاس ہیں لیڈی ڈیانا کی آج برسی بھی ہے، اور ان کی برسی کے موقع پر ان کی بہت سی خوبصورت باتیں یاد کرنے کو. وہ اپنے آپ میں ان کی شخصیت کو اگر دیکھیں، ایسی خوبصورت ان کی شخصیت تھی، ان سے منسوب کئی کہانیاں بھی تھی جو ہم سنتے بھی ہیں اور جس کا ذکر ہم گاہے بگاہے کرتے بھی رہتے ہیں. ان کا جو قتل تھا یا جو ان کی موت تھی وہ بھی ایک معمہ تھی جس کے بارے میں انویسٹیگیشنز اپنے حتمی مراحل کی جانب نہیں بڑھ سکیں. لیکن ان کی شخصیت ایسی تھی کہ وہ آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے. جب ہم ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، کوئی بھی ہمارے سامنے ان کا پیکج چل رہا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں ہنستا مسکراتا جوان چہرہ، کیا خوبصورت ان کا ہیئر سٹائل تھا.
کیا خوبصورت ان کا لباس ہوتا تھا, کتنے اچھے سے وہ اپنے آپ کو کیری کرتی تھی, نفاست تھی جو ان کی شخصیت میں. وہ جو باقی شاہی خاندان کے افراد ہیں ان کی پرسنالٹیز بھی نو ڈاؤٹ بہت اچھی ہیں, لیکن جب اسپیشلی ہم بات کرتے ہیں لیڈی ڈیانا کی تو ان کی پرسنالٹی کا کوئی میچ نہیں ہے. ان کی شخصیت جو تھی, پھر ان کا جو رفاہی اداروں کے لیے کام تھا, جو فلاحی اداروں کے لیے کام تھا, انہوں نے بچوں کے حوالے سے کافی کام کیا, وہ کافی ایکٹیو رہتی تھیں فلاحی کاموں کے لیے. تو یہ ان کی جو پرسنالٹی کے چند ایسے پہلو تھے جو ناقابل فراموش ہیں, اور یہی اچھی باتیں آپ کو اپنے لوگوں میں, اپنے عوام میں اور بلکہ دنیا بھر میں زندہ رکھتی ہیں. سوچیں کہ وہ برطانوی شہزادی جس کا ہم پاکستان میں بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں, تو کیا اس کی پرسنالٹی ہوگی اور کیا اس نے اچھے کام کیے ہوں گے جو ہم آج ان کو یاد کر رہے ہیں. بالکل. اور ایک اور شخص بھی یہاں پہ کوئکلی کرتے ہیں سلما. رشین میڈیا کے مطابق سابقہ سوویت یونین کے جو پہلے اور آخری صدر ہیں میخائیل گورباچوف, یہ طویل عدالت کے بعد انتقال کر گئے ہیں. ان کی خبر بھی آئی کہ 91 برس کی عمر میں انتقال ہوا 2 مارچ 1931. جب پیدا ہوئے گورباچوف نے 1990 میں نوبل پرائز ون کیا. گورباچوف نے 1952 میں کمیونسٹ پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی, اور ان سے متعلق کہا جاتا ہے کہ 1971 میں مرکزی کمیٹی اس کے رکن بھی رہے, اور سوویت صدر کا عہدہ چھوڑنے کے بعد وہ سماجی اور ادبی سرگرمی میں مصروف ہے. آپ نے لیڈی ڈیانا کا ذکر کیا, سماجی سرگرمیوں کی بات ہوئی. مینن کا ذکر کیا, سماجی سرگرمیوں کی بات ہوئی, یعنی سوشل ورک کی بات ہوئی. اور آج ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو بھی کتنا زیادہ سوشل ورک ریکوائرڈ ہے اس سیلابی صورتحال میں. تو پھر ذرا سیلابی کی بات کرتے ہیں, حالاتی کی بات کرتے ہیں, اور چیلنج کی بات کرتے ہیں. چیلنج ہمیں ایک ہیلتھ کا چیلنج بھی اس وقت درپیش ہے, پبلک ہیلتھ کا چیلنج درپیش ہے, کیونکہ وہ علاقے جہاں پر پانی ہے وہاں پر ہم واٹر بورن ڈیزیز کی بات تو کرتے ہیں, لیکن ڈائنامکس ذرا مختلف ہر علاقے کے ہوتے ہیں, وہاں پر مختلف مسائل کا شکار ہوتے ہیں لوگ. تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے فوری طور پر؟ کیا ایسی پالیسی ہے جو کہ ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ شارٹ ٹرم پالیسی کیا ہو سکتی ہے؟ گائیڈ کیسے کیا جا سکتا ہے جو لوگ وہاں پر جا رہے ہیں, امداد لے کر جا رہے ہیں, ڈاکٹرز جو جا رہے ہیں, پیرامیڈیکل سٹاف جو جا رہے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ اس پر رائے لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید فیصل محمود صاحب فرام کراچی. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. سر کیا آبزرویشن آپ کی جو اس وقت حالات ہیں سندھ, بلوچستان, جنوبی پنجاب اینڈ کے پی, وہ علاقے جہاں پر سیلابی صورتحال ہے, لوگ بے گھر ہیں, کیمپس میں رہ رہے ہیں, کچھ لوگ ایسے, کچھ علاقے ایسے جہاں کیمپس نہ صحیح, وہ اپنے گھروں میں ہی صحیح, لیکن وہاں پر حالات ایسے ہیں کہ ان کو ہمیں گائیڈ کرنا ہوگا, کیا کرنا ہوگا؟ جی تو ایکچولی جیسے آپ نے بتایا حالات بہت مشکل ہیں اسپیشلی ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے, بیکاز یاد رکھیں ہمارے جو ہیلتھ چیلنج ہیں اس کے اندر ایک تو یہ شامل ہے کہ جو سیلاب کی وجہ سے جو نئے ہیلتھ کے مسئلے شروع ہوئے ہیں جس کے اندر انفیکشن بھی شامل ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کو آلریڈی میڈیکل مسئلے ہیں ان کی ادویات, جن کو ڈائبٹیز ہے, بلڈ پریشر ہے, جن کو آلریڈی سرجری بھی ہے, جو پریگننٹ جو حاملہ ہیں ان کے بھی مسئلے میں ساتھ. سو ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے یہ دونوں ہی کرائسس ایک ساتھ چل رہے ہیں. اچھا سر, جلد کی بیماریاں ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں پھیل رہی ہیں. کل کچھ تصاویر میری نظر سے گزری جو کہ انتہائی تکلیف دہ تھی, دیکھی نہیں جا سکتی. اب صورتحال ایسی ہے کہ پانی کچھ علاقوں میں ابھی تھوڑا بہت آیا ہے اور کہیں پہ پانی آ کے گزر گیا, لیکن نمی اتنی موجود ہے, کچے علاقے ہیں, اور جہاں پہ کچے علاقے نہیں بھی تھے, انفراسٹرکچر ختم ہوا تو وہاں پہ مٹی بہت زیادہ ہے, لوگ جوتے نہیں پہن سکتے, ننگے پاؤں پھرنے کی وجہ سے پیروں پہ زخم, چھالے, بہت سے لوگوں کو ریش اور مختلف قسم کی جلدی بیماریاں. ان کو ہینڈل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا ایمرجنسی میں کچھ ایسی ادویات ہو سکتی ہیں جو ان کو اس ساری صورتحال میں محفوظ رکھیں جلدی بیماریوں سے؟ تو بالکل, سو جلد کی بیماریاں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایک بیماری نہیں ہے. جلد کے اندر آپ کے ایک تو صرف ٹھوکر لگنے سے جو زخم ہیں وہ ہیں, اس کے اندر پھر آگے جا کے انفیکشن ہو سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جسٹ بیکاز آپ کے اگر پیر نم ہیں, گیلے ہیں, تو پھر ایگزیما اور ریش اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. سمپل چیزیں یہ ہیں کہ اگر ٹھوکر یا چوٹ لگے تو اس کو صاف کر رکھ لیں, اس پہ پٹی لگا لیں گے, آپ کے پاس پٹی ہے, اور جب دھوئیں تو صاف پانی کے ساتھ اس کو دھوئیں. مگر اگر کسی زخم کے اندر پیپ آ رہی ہے, درد ایک دم سے بڑھ جاتا ہے, سرخی ڈیولپ ہوتی ہے, تو اس کے کلک پہ اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہے, جو کہ ذات جو میڈیکل کیمپ جو قائم ہو رہے ہیں اس کے اندر اس کا پروویژن یا اس کے لیے ان لوگوں نے ارینجمنٹ کی ہوئی ہے. اچھا سر, آپ نے کہا کہ اینٹی بایوٹکس بھی لی جا سکتی ہیں, لیکن ایک امپورٹنٹ چیز کہ اس وقت جہاں پر ہم اینٹی بایوٹکس کی بات کر رہے ہیں, ہمیں کہا جاتا ہے کبھی بھی ہم اینٹی بایوٹک کھاتے ہیں کہ دودھ کے ساتھ کھائیں, لیکن وہاں پر شاید دودھ اویلیبل نہیں ہے, وہاں پہ لوگوں کے پاس ابھی خوراک کی قلت ہے, یا تو خشک راشن پہنچ رہا ہے, یا پھر جو خوراک مل رہی ہے شاید وہ ان کی ضروریات کے لیے ناکافی ہے. کیا ایسے وقت میں اینٹی بایوٹک ان کے لیے مزید نقصان دہ تو نہیں ہو سکتی؟ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اینٹی بایوٹک ہمیشہ دودھ کے ساتھ لینا ضروری نہیں ہوتا, بلکہ کچھ اینٹی بایوٹکس دودھ کے ساتھ لیں تو وہ اینٹی بایوٹک کام نہیں کرتی. تو جو ڈاکٹر کی جو ریکمنڈیشن ڈپینڈنگ آن دی اینٹی بایوٹک, کچھ کھانے کے ساتھ ہوتے ہیں, کچھ خالی پیٹ بہتر کام کرتی ہیں.
اور دوسری چیز یہ کہ اینٹی بایوٹک ڈیفینیٹلی خود سے نہ لیں. اگر کوئی انفیکشن نہ ہو اس میں اینٹی بایوٹک لیں تو اس کے بھی نقصانات ہیں. سو ہمیشہ بہتر ہوتا ہے کہ اگر ضرورت ہو تو اس وقت لیں، مگر اس کا ہمیشہ کھانے کے ساتھ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، آپ کی کوئی آبزرویشن بھی ہے اس معاملے میں کہ کس قسم کے مریض زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں، کون سے ایشوز کے ساتھ مریض آ رہے ہیں، او پی ڈیز میں بھی یا ہاسپٹلس کا رخ کر رہے ہیں؟ دیکھیں کیمپس میں جو زیادہ تر دیکھ رہے ہیں وہ بخار کے ساتھ لوگ دیکھ رہے ہیں. چونکہ گرمی بہت ہو گئی ہے تو ہیٹ اسٹروک کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں. اور بخار کے جو اسباب ہیں اس کے اندر جو مین جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ڈینگی اور ملیریا، جو کہ پانی کی وجہ سے بڑھ گئے. بلکہ ہم کراچی کی اگر بات کریں تو یہاں پہ بھی ڈینگی کیسز میں کافی اضافہ ہوا ہے، آلموسٹ 4 گنا بڑھ گئے ہیں کمپیئر ٹو پچھلے والا مہینہ. اور اب ملیریا میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے. تو مچھروں کی وجہ سے یہ بیماریاں پھیل رہی ہیں. اور پھر تیسری چیز جو دیکھ رہے ہیں وہ ڈائریا، اگین آلودہ پانی کی وجہ سے. اچھا سر، ملیریا اور ڈینگی کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ یہ بیماریاں پانی اگر کھڑا رہے وہاں پہ مچھروں کی افزائش ہوتی ہے، پھیلتی ہے. نگلیریا کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بیماری بھی پانی سے پھیلتی ہے. اب وہ پانی کس قسم کا ہوگا اس بارے میں ہمارا زیادہ نالج نہیں ہے. اگر آپ تھوڑا سا ہمارے ویورز کو ہمیں بتا سکیں کہ کیا نگلیریا سیلابی پانی سے پھیل سکتا ہے؟ نگلیریا سیلابی پانی سے پھیل سکتا ہے اگر سیلابی پانی کے اندر اگر آپ ڈبکی لگائیں. کیونکہ یہ نگلیریا جو ہے وہ ناک کے ذریعے جاتا ہے. جب پانی کی رفتار یا فلو چل رہا ہے، جیسے کہ جب سیلاب آ رہا تھا تو اس وقت لگنے کے چانسز کم ہیں. مگر اور یہ پینے سے نہیں لگتا. سیلابی پانی سے ٹیکنیکلی لگ سکتا ہے. دوسری چیز ہے کہ نگلیریا ایون تو بہت خطرناک ہے، اس میں اموات کی شرح آلموسٹ 100% ہوتی ہے. ڈینگی اور ملیریا اور ٹائیفائڈ کے برعکس یہ بہت مشکل سے لگتا ہے. یعنی کہ اگر ہزاروں لوگوں کے اندر یہ جراثیم جاتا ہے تو صرف ایک کو شاید انفیکشن ہو. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ہمیں ویکسینیشن کی طرف جانا چاہیے؟ میں ٹائیفائڈ اور ہیپیٹائٹس کی بات کر رہا ہوں. بالکل. ٹائیفائڈ، ہیپیٹائٹس اور کالرا، یہ تینوں چیزوں کی ویکسینیشن کی طرف بالکل جا سکتے ہیں. مگر یاد رکھیں کہ ویکسینیشن جو ہے وہ فوراً کام نہیں کرتی. اس کو اثر ہونے میں تقریباً 2 سے 3 ہفتے لگتے ہیں. تو ابھی ویکسینیشن اگر کراتے بھی ہیں تو وہ لانگ ٹرم یا مڈ ٹرم کے اندر ہم کو فائدہ پہنچائے گی. ابھی جو ضرورت ہے وہ یہ کہ انفیکشن جن کو ہے ان کو ٹریٹ کیا جائے اور مزید فی الحال پھیلنے سے اس کو روکیں. یہ بڑا اہم ہے کہ جن کو انفیکشن ان کو ذرا ہم ٹریٹ کریں گے. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں ٹائیفائڈ، ہیپیٹائٹس، کالرا، اس کی ویکسینیشن اگر ہم کرواتے ہیں 2-3 ویکس لگتے ہیں امیونٹی ڈیولپ ہونے میں. یہ جو آپ نے گائیڈ لائنس دی ہیں سر، یہ آپ جنرل پاپولیشن کو مد نظر رکھ کے دے رہے ہیں؟ چونکہ میں جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم سیلاب زدہ علاقوں کی بات کریں وہاں پر تو آپ نے کلیئر کیا کہ فائدہ نہیں ہے اس وقت تو ٹریٹ کرنا ہے جو بھی وہاں پہ پیشنٹ جس ایشو کے ساتھ آ رہے ہیں. لیکن ابھی چونکہ ظاہر یہ چیزیں پھیلتی ہیں، لوگوں کا کانٹیکٹ بھی ہوتا ہے، چیزیں پھیلتی ہیں. اب لوگ ذرا امداد لے کر بھی جا رہے ہیں، کچھ لوگوں کو یہاں پہ ذرا ہم خیمے لگا کے ان کو ٹھہرا بھی رہے ہیں. تو ایسے میں چیزیں پھیل سکتی ہیں. تو کیا جنرل پاپولیشن کو یہ ویکسین ریکمینڈ کر رہے ہیں آپ اس وقت؟ بھلے 2 ہفتے 3 ہفتے لگ جائیں گے. بالکل. دیکھیں کسی بھی انفیکشن سے بچنے کے لیے آپ کوئی ایک چیز نہیں کرتے، آپ ملٹیپل چیزیں کرتے ہیں. تو یہ جتنی بھی انفیکشنز ہیں یہ عموماً آلودہ پانی سے لگتی ہیں، تو اس سے بچاؤ تو لازمی ہے. مگر اس کے ساتھ ویکسینیشن جو ہے وہ ایک ایکسٹرا لیئر دیتی ہے آپ کو پروٹیکشن کی، خاص طور پہ ان لوگوں کے اندر جن کے اندر یہ بیماری بہت شدید یا بہت تیز سے پھیلتی ہیں. اسی وجہ سے ٹائیفائڈ کا آپ نے دیکھا تھا مہم چلی تھی بچوں کے اندر کچھ سالوں پہلے. اور کالرا کی بھی ابھی مہم شروع ہو رہی ہے اگین، بیکاز کالرا کے کیسز کچھ ہفتوں یا کچھ مہینوں پہلے تھوڑے بڑھ گئے تھے، تاکہ آنے والے جو سیزنز ہیں اس میں ہم پروٹیکٹڈ رہیں. اچھا سر، سیلاب سے متاثرہ جو علاقے وہاں پہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پہلے سے کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہوں گے، دل کے امراض میں، ایون کوئی کینسر پیشنٹ ہو سکتا ہے. ان لوگوں کے سروائیول کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ان کو میڈیسنز بھی ریکوائرڈ ہوتی ہیں، ان کی طبیعت میں اتار چڑھاؤ بھی آ سکتا ہے وقتاً فوقتاً، پلس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ان کو انزائٹی، ہائی بلڈ پریشر، یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. بالکل جی. اینڈ یہی میں نے کہا تھا کہ جو لوگ جن کو کرونک بیماریاں ہیں، جن کی دوائیاں ہم مس نہیں کر سکتے، اس کے اندر ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، ٹی بی کے مریض، ایچ آئی وی کے مریض، جن کے اندر دوائیں مس کرنے سے نقصان بہت ہوگا، ان کو دوائیاں پہنچانا نہایت ضروری ہے. اور یہ ہم کیمپوں میں اکثر بھول جاتے ہیں کہ یہ جو کرونک والے لوگ ہیں ان کو نہ بھولیں. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ ابھی تو امداد پہنچا دیں گے، اور جو ابھی جو بیمار ہیں انفیکشن وغیرہ سے وہ تو ٹھیک ہو جائیں گے، مگر یہ جو لانگ ٹرم جو لوگ ہیں ان کے لیے مسئلہ مسائل پھر کافی عرصہ تک رہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے سر کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے ہیلتھ سسٹم پر مزید دباؤ پڑے گا؟
بالکل پڑے گا، کیونکہ یہ دباؤ تو ابھی ایک دم سے پڑا ہے، یہ ایک دم سے جو لوگ بیمار ہوئے ہیں، اور پھر یہ جو کرونک جو لوگ ہیں جن کو پرانی بیماریاں ہیں، وہ پھر جیسے جو ڈائبٹیز والے، جو بلڈ پریشر والے ہیں، اگر ان کی کنٹرول میں نہ آئے تو پھر وہ دل کے امراض کے ساتھ، ہارٹ اٹیک، اسٹروک ان کے ساتھ آئیں گے، تو یہ مزید دباؤ بالکل پڑ سکتا ہے۔ اچھا سر، جو افیکٹڈ ایریاز ہیں وہاں پہ ظاہر زندگی کو لوٹنے میں بھی وقت لگے گا، لیکن فوری طور پہ ہمیں وہاں پہ ہاسپٹلز اور لیبس کی ضرورت تو ہوگی، کیونکہ صحت کے مسائل تو زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کیا ہم شارٹ ٹرم پلان کے تحت کوئی ایسے ہاسپٹل عارضی طور پہ اور ایسی لیبس بنا سکتے ہیں جو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں، اور جن لوگوں کے آپریشنز وغیرہ ڈیو تھے وہ اگر ہم آئندہ 6-8 ماہ میں اس کے لیے کوئی بندوبست کر سکیں؟ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو ایسے کیسز کے اندر آپ ایمرجنسی جو کام کرتے ہیں، یعنی ایک طرف سے آپ جو کیمپس ہیں ان کو بھی آپ یو کین تھنک آف جیسے کہ یہ شارٹ ٹرم ہاسپٹلز ہیں، اور جب ان کیمپس میں کام کرتے ہیں تو اس میں یہی ہم سوچ کے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیسٹنگ کی فیسلٹی بہت کم ہے، تو جو لوگ علامات کے ساتھ آتے ہیں اسی حساب سے ٹریٹ ہوتے ہیں۔ جو الیکٹیو سرجری ہیں، یعنی کہ وہ چیزیں جن کی بہت آپ کو جلدی سرجری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر مثال دو جیسے ہرنیا ہے یا ایسی چیزیں جو تھوڑا سا ویٹ کر سکتا ہے، تو وہ پھر ہم مڈ ٹرم یا لانگ ٹرم میں جاتے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ چیزیں جو کہ ایمرجنسی ہیں، جس کی سرجری فوراً کرنی ہے، ان کو obviously پھر آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر آپ کو لوگوں کو ٹرانسفر کرنے کی ضرورت ہے ایسی جگہوں پہ جہاں پہ یہ سرجری ممکن ہے۔ ٹھیک، آپ کو لگتا ہے سر کہ اس وقت ٹیلی میڈیسن کی طرف بہت تیزی سے ہمیں بڑھنا ہوگا؟ فار ایگزامپل اگر کوئی ایک جرنلسٹ یا کوئی اور ایک سماجی کارکن، کوئی بھی ایک شخص ایسے علاقے میں موجود ہو جہاں پہ وہ دیکھ رہا ہو کہ اچھا یہ وہ علاقہ جہاں وہ خود بڑی مشکل سے پہنچا ہے، اور اب شاید کسی کا پہنچنا مشکل ہوگا، پیرامیڈیکل سٹاف کا، ڈاکٹرز کا پہنچنا بہت مشکل ہوگا، تو پھر وہ رول پلے کرے، وہ کسی ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کرے ویڈیو لنک کے ذریعے یا ایون آن اے کال، تاکہ وہ گائیڈ کر سکے، پیشنٹ کی کیئر ہو سکے، یہ کتنا اہم ہو چکا ہے اس وقت؟ بالکل، سو دیکھیں ٹیلی ہیلتھ جو ہے وہ کووڈ کی وجہ سے ایکچولی بہت یہ اس کو ایک بوسٹ ملا ہے، اینڈ ایون عام حالات کے اندر آئی کین ٹیل یو کہ جیسے اگر میں اپنی کلینک کی بات کروں تو ٹیلی ہیلتھ میرے لیے بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ اکثر لوگ بہت ضعیف ہوتے ہیں، جن لوگوں کی سرجری بھی ہوتی ہے، یا لوگ کراچی میں نہیں ہوتے، باہر سے دکھانا چاہتے ہیں، تو سمپل واٹس ایپ کال کے اوپر ہی یہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ ان علاقوں میں بھی ٹیلی ہیلتھ کر سکتے ہیں، مگر سب سے بڑا مسئلہ ٹیلی ہیلتھ کا ایک یہ ہے کہ وہاں پہ بجلی، انٹرنیٹ یہ ہونا ضروری ہے، اور ایسی بھی جگہ جہاں پہ یہ والی سہولیات ابھی موجود نہیں ہیں، تو اگر یہ فراہم کی جا سکیں تو پھر ٹیلی ہیلتھ واقعی کافی کرامت ہے۔ اچھا سر، وہاں پر موجود جو بچے ہیں ان کی ہیلتھ ایک میجر کنسرن ہے، کیونکہ بچوں کے نیوٹریشنز کا خیال رکھنا، ان کی غذائی ضروریات کا خیال رکھنا ظاہر ہے کہ ضروری ہے۔ ان کے لیے اگر آپ کوئی جنرل گائیڈ لائن دے سکیں کہ اگر خوراک کی پراپر فیسلٹی وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے تو ان بچوں کو کیا کھلانا چاہیے؟ کیا وہ چنے، کھجور، اس طرح کی چیزیں کھانے سے ان کی ہیلتھ افیکٹ نہیں ہوگی؟ ہیلتھ افیکٹ ہوگی، بٹ اگین جیسے کہ پہلے آپ نے بولا کہ ہم کو اس طرح سے سوچنا ہے کہ آپ کا شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم کیا ہے۔ تو شارٹ ٹرم میں اگر آپ کو کوئی بھی خوراک مل رہی ہے تو وہ بہتر ہے، پر obviously یہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ ڈائٹ میں آپ کے پروٹین اور اناج اور یہ سب شامل ہو، مگر یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ صرف شارٹ ٹرم کے لیے ہے۔ لانگ مڈ ٹرم کے اندر ہم کو ان کی بھی ڈائٹ کی کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ سو ابھی کے لیے فی الحال اگر بالکل کچھ کھانے کو نہیں ہے تو کچھ بھی مل جائے تو بہتر ہے، مگر یہ صرف 1-2 ہفتے چلے گا، اس کے آگے پھر اس کے افیکٹس آنا شروع ہوں گے۔ ایگزیکٹلی، اس میں یہ بڑا اہم ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم ظاہر جہاں کھانے پینے کی بات کر رہے ہیں، ان تک خوراک پہنچانے کی بات کریں، اس میں سب سے اہم پینے کا صاف پانی ہے، ہم وہ ان تک پہنچا پائیں گے تو چیزیں کچھ بہتر رہیں گی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل محمود ساتھ موجود تھے اور اس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ایسے ہمیں پلانز اب مرتب کرنے اور ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس میں ٹیلی میڈیسن بھی بہت اہم ہے، جس میں وہاں ادویات کا پہنچنا بڑا اہم ہے۔ کوئی شوگر پیشنٹ ہے، کوئی ہائپر ٹینسو ہے، تو اس تک وہ میڈیسن پہنچ جائے، ظاہر ہے وہ تو پوری زندگی اس میڈیسن کے ساتھ اپنے اس ڈیزیز کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ پہنچنا بڑا اہم ہے۔ تو اس میں ہونا یہ چاہیے، کچھ میڈیسنز بڑی جنرل ہوتی ہیں نا، خون کو پتلا رکھنے والی میڈیسنز، انسولین ہو گیا، ایسی بہت سی میڈیسن جو کہ بڑی کامن ہوتی ہیں، جو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہائپر ٹینسو ہو یا شوگر پیشنٹ وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ میڈیسن ذرا بلک میں لے کر بھی بھیج سکتے ہیں، ان کولڈ چین آف کورس انسولین کی میں بات کر رہا ہوں، تاکہ وہاں تک پہنچ پائے، پھر آپ وہاں پہ جس کو ریکوائرڈ ہے وہ پہنچائیں، تاکہ اگر وہ ویسے محفوظ ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بیماری سے لڑتے لڑتے وہ شعیب، ایک امپورٹنٹ بات اس کا میں یہاں پہ ذکر کر دوں کہ وہ لوگ جو بیماریوں سے لڑ رہے ہیں، جن کی کوئی ایسی ضروریات ہیں جو فوری طور پہ پوری کرنا ضروری ہے، خواہ وہ میڈیسن کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے، آلدو ٹیمز کام کر رہی ہیں، ہر علاقے میں ہر جگہ پہنچ رہی ہیں، لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کی ضروریات جو ہیں وہ فوری طور پہ پوری ہونی چاہیے، اس کے پاس مسائل نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں،
تو آپ پاکستان بیت المال سے رابطہ کر سکتے ہیں. Yes. ان کے جو بھی ریجنل لیول پہ آفیسز ہیں وہاں پہ کانٹیکٹ کریں, وہ آپ کی اپلیکیشن کو ضرور انٹرٹین کریں گے. اور پاکستان بیت المال ایسے تمام لوگوں کی مدد کرتا ہے جو کسی بھی مالی مشکل کا شکار ہوتے ہیں, خواہ وہ خوراک کے حوالے سے ہو, خواہ وہ آپ کے جو بزنس ہے اس کے حوالے سے ہو, چھوٹا آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, یا پھر آپ کو ہیلتھ فیسیلیٹیشن کے لیے مدد چاہیے پاکستان بیت المال سے, کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایشو ہے تو وہ اس کو ایڈریس کریں گے, تو ضرور آپ کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے. آپ پیروں پہ کھڑے ہو جائیں, اس کی کوشش تو ہر ادارہ ہی کرتا ہے, حکومت بھی کرتی ہے. ایسے میں اس سے پہلے کہ ہم بریک لیں, بس ایک خبر شیئر کرتے ہیں آپ سے کہ کل ایک بڑا اہم دورہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا سوات کا, اس کا ہم ذکر کر لیتے ہیں. اور آئی ایس پی کے مطابق جو ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن ہے ظاہر ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے, امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے. ویسے میں یہ ڈیٹیلز بھی شیئر کی گئی ہیں کہ اب تک جو ہیلی کاپٹرز ہیں آرمی ایویشن کے 82 پروازیں انہوں نے بھری ہیں, مختلف علاقوں میں وہ گئے ہیں, لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے زیادہ رول انہی کا رہا ہے. ہم نے بار بار بات کی, مہوجن ہو, کمراٹ ہو, ایسی بہت سی ویلیز جہاں پر سیاح پھنس کے, انٹرنیشنل ٹورسٹ بھی اور لوکل ٹورسٹ بھی, ان سب کو پاکستان آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹرز نے ریسکیو کیا. اور ایسے میں 27 ہیلی کاپٹرز کی جو پروازیں ہیں اس کے ذریعے 316 پھنسے ہوئے افراد کو نکالا گیا, اور 23 ٹن راشن جو ہے وہ بھی مختلف اسپاٹس پر پہنچایا گیا ہے. پاک فضائی کی بات اگر ہم کر لیں, بلوچستان, سندھ اور جنوبی پنجاب کے جو سیلاب سے متاثرہ اضلاع ہے وہاں پر ریلیف اور بحالی کے آپریشن کے علاوہ کے پی میں بھی جو ریسکیو آپریشن ہے اس کو اب ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے, چونکہ ڈیمیج بہت بڑا ہے, اس لیے تمام ادارے اپنے اس آپریشن کو بڑھا رہے ہیں. مزید بات بھی کریں گے ان اہم موضوعات پہ بھی اور دیگر موضوعات, چونکہ ہم بات فلڈز کی کر رہے ہیں, پاکستان ٹیلی ویژن اس ٹرانسمیشنز بھی کر رہے ہیں, اس پر کیسے ہر اینگل پہ ہم بات کریں گے جو کہ بہت اہم ہے. صرف یہ بات نہیں ہمیں کرنی کہ ریسکیو میں ریلیف بھی بات کرنی ہے, ریہیبلیٹیشن کی بات بھی کرنی ہے, بچوں کی, خواتین کی, بزرگوں کی, بیماروں کی, سب کی بات کرنی ہے. اس کی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم نے سیلاب سے متعلق بہت سی باتیں کی, سیلاب متاثرین سے متعلق بات کی, ان کی بیماریوں سے متعلق, ان کی صحت سے جڑے مسائل سے متعلق. لیکن سیلاب ایک ایسی آفت ہے جس کے بارے میں جتنی بات کی جائے وہ کم ہے, اس درد کا جتنا ازالہ کرنے کی کوشش کریں وہ کم ہے, کیونکہ مسائل اتنے زیادہ ہیں. ہمیں ہر ڈائریکشن میں رہنمائی چاہیے, ہر ڈائریکشن میں ہمیں مدد کی ضرورت ہے, امداد کی ضرورت ہے, سوسائٹی کے ہر فرد کی ضرورت ہے, خواہ وہ ڈاکٹرز ہوں, خواہ وہ اساتذہ ہوں, یا وہ لوگ ہوں جو رضاکارانہ طور پر جا کر مدد کر رہے ہیں. ہر فرد اپنی کیپیسٹی میں بہترین طریقے سے کام کر سکتا ہے. جب ہم سیلاب متاثرہ علاقے کی بات کرتے ہیں, بہت سی بیماریاں ہیں وہاں پہ, بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کا فوری طور پہ علاج کیا جانا چاہیے لیکن وہ نہیں ہو پا رہا. ایک جو بڑا مسئلہ ہے وہ اسپیشل لوگ ہیں, وہ لوگ جو کسی نہ کسی معذوری کا شکار ہیں پیدائشی طور پہ یا کسی حادثے کی وجہ سے کسی بھی طرح. اگر وہ امپیئرڈ ہیں ہیئرنگ سے, یا وہ بولنے سے امپیئرڈ ہیں, یا وہ فزیکلی ان کو کوئی بھی پرابلم ہے, وہ چل نہیں سکتے, ان کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کی نعمت سے نہیں نوازا, تو ان لوگوں کے لیے مسائل ایک عام آدمی سے 10 گنا 50 گنا زیادہ ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ کہ وہ شخص ہاتھ سے پانی نہیں پی سکتا, وہ بھاگ کر کسی ایسی جگہ پر نہیں جا سکتا جہاں پر وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرے. تو ایسے میں اس انسان کو اتنا باصلاحیت کیسے بنائے, اس کو اس قابل کیسے بنائے کہ وہ اپنی مدد کسی حد تک آپ کر سکیں. ایگزیکٹلی, بہت اہم سلمہ, کہ فار ایگزامپل ایسا علاقہ جہاں پر زلزلہ آ جائے, ایسا علاقہ جہاں سیلاب آ جائے, وہاں پہ اگر وہ شخص تنہا ہو تو وہ اتنا مضبوط ہو, اسے اتنا ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہو کہ وہ بھی اپنی جان بچا سکے. اور شعیب ایک چھوٹی سی چیز میں اس میں ایڈ کر دوں کہ میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی, دیر بالا کا ایک نوجوان تھا جس نے, اب دیکھیں یہ تو ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے معذوری کا شکار ہیں, وہاں پر ٹھیک لوگ جو تھے وہ بھی پانی میں پھنس گئے تھے. اب ان کو نکالنا ایک بڑا ٹاسک تھا, ایک خاتون تھی, چند بچے تھے. اب دیر ایک ایسا علاقہ ہے جو جہاں پر زیادہ تر ہماری پٹھان فیملیز رہتی ہیں, وہاں پہ پردے کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے, اور بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو اگنور نہیں کیا جا سکتا, لیکن ایسے وقت میں کرنا پڑتا ہے. ہوا کیا کہ اس وہاں پر جہاں پر کچھ لوگ پھنسے ہوئے تھے, پانی ارد گرد آ گیا, اب موت کے منہ میں اتر کے اتارنا تھا. تو اس نوجوان نے جو دیر بالا کا رہائشی تھا, اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک جو قبر کے لیے, ایک قبر میں لے جانے کے لیے ایک چارپائی ہوتی ہے جو 4 سائڈوں سے بند ہوتی ہے, جو مسجد میں عموماً ہوتی ہے, اور کسی بھی گھر میں کوئی میت ہوتی ہے تو وہ اس کو لے کے آتے ہیں اور اس پہ جنازہ لے کے جاتے ہیں. وہ چارپائی اویلیبل تھی لکڑی کی. اس نے اس کے ساتھ رسیوں کو باندھ کے جھولا بنایا, اس جھولے میں بیٹھ کے وہ نیچے اترا. اب 4 سے 5 لوگوں کو نکالنا تھا, باقی لوگوں کو نکال لیا,
خاتون کی باری آئی تو اس کی فیملی والے اڑ گئے, انہوں نے کہا کہ ہم تو اس طرح نہیں جانے دیں گے خاتون کو. پھر اس شخص نے پہلے ان کو سیکیورٹی والوں نے کہا کہ بھئی آپ کے خلاف پرچہ ہوگا اگر آپ نہیں جانے دیں گے, ان کو بات سمجھ نہیں آئی. پھر اس شخص نے منت سماجت کی, اس نے کہا میری ماں کی جگہ ہے, میں اس کی جان بچانا چاہتا ہوں. اس طرح ان خاتون کو باہر نکالا اور یوں اس نوجوان نے اپنی جان پہ کھیل کے 5 لوگوں کی جان بچائی. اب یہ وہ لوگ تھے جو فزیکلی بالکل ٹھیک تھے, اب بات ہو رہی ہے معذور لوگوں کی جو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے, جو خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اور ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے, ان حالات سے کیسے سیکھنا چاہیے, آج ہم اس کی بات کریں گے. وی ہیو ود اس ہیلتھ ایجوکیشنسٹ اور معذور افراد کی فزیکل اسٹرینتھ ٹرینر ہیں محسنہ ظفر محمود خان صاحبہ, ہمیں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. تھوڑی سی بات ہم کر رہے ہیں کہ بالخصوص افراد باہم معذوری, کیسے ان کو ہم اسٹرانگ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ اگر آپ سے ایک صلاحیت لے لے تو کسی اور طرح سے اللہ آپ کو نوازتا ضرور ہے, بٹ ظاہر ہمیں ان کو سکھانا بھی ہے, ہمیں ان کے لیے ایسا ماحول کنڈیسیو انوائرمنٹ جو ہے وہ پیدا کرنا ہوتا ہے. تھوڑا سا جاننا چاہوں گا میں آپ سے کہ جو فزیکل اسٹرینتھ ٹریننگ ہے کیا ہے, کیسے دی جاتی ہے, کیسے ان کے مسلس کو اتنا اسٹرانگ کیا جاتا ہے کہ وہ پھر انڈیپینڈنٹ فیل کرتے ہیں. اچھا, بیسیکلی تو آپ جو کوشچن پوچھ رہے ہیں وہ ساری چیزوں سے ریلیٹڈ ہے, مکسڈ اپ آپ کہہ سکتے ہو. اتنا بڑا سوال کیا میں نے, سوری نہیں. اچھا, دا پوائنٹ از کہ ایز وی آل نو کہ مطلب ڈسیبل لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں, ناٹ ایون ان پاکستان, پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں. کچھ ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں جو بائی برتھ ڈسیبل ہوتے ہیں, مطلب کچھ جن کو سنائی نہیں دیتا یا دکھائی نہیں دیتا, ہاں بائی برتھ, یا ہاتھ پاؤں مڑے ہوتے ہیں, چل نہیں سکتے, مطلب اس طرح سے. کچھ لوگ ڈسیبل ہوتے ہیں جن کو اسپورٹ انجری ہو جاتی ہے, مطلب کوئی انجری ہو جاتی ہے ریلیٹڈ ٹو, ایگزیکٹلی اسپورٹس سے ریلیٹڈ ہو گیا یا کسی بھی حادثے کی وجہ سے, آپ ایکسرسائز کر رہے ہو یا ایکسیڈنٹ ہو گیا سم تھنگ, کچھ بھی. تو بیسیکلی جو ہمارا کام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بائی برتھ ڈسیبل لوگوں کو بھی ٹریٹ کرتے ہیں, بٹ مور ہم لوگ جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ہمارا انجریز والے لوگوں پر ہوتا ہے. کیونکہ بائی برتھ کچھ کہے ہوتا ہے کہ بائی برتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے, لیکن بس ان کا یہ ہے کہ ہم لوگ ان کو ایک اسپیسیفک وے میں لے کے جاتے ہیں تاکہ ان کو تھوڑی سی ٹریننگ دے سکے, ان کی اسٹرینتھ ٹریننگ. اور اسٹرینتھ ٹریننگ ہم اس وقت مطلب اس طریقے سے کرتے ہیں کہ نہ تو وہ جو ہے وہ نیگیٹو سائڈ پہ جائیں, نہ بینا مطلب وہ کسی اور چیز. اچھا, ایک چیز اگر آپ ایکسپلین کر دیں, واٹ از اسٹرینتھ ٹریننگ؟ کیا ان کا فزیکلی جو پارٹ امپیئرڈ ہے یا افیکٹڈ ہے, کیا اس کو اسٹرینتھن کیا جاتا ہے یا اس کی برین اسٹارمنگ کی جاتی ہے, اس کو نفسیاتی طور پہ اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ اپنے لیے ایفرٹس کریں؟ 2 چیزیں ہوتی ہیں بیسیکلی. فرسٹ یہ کہ ایک ہوتا ہے مینٹل اور ایک پین ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے فزیکل پین, ٹھیک ہے. جب تک ہمارے یہاں سے چیز نہیں نکلتی نا تو وہ ہمارے باڈی سے بھی نہیں نکلتی. پہلی چیز, اگر ہم باڈی میں مطلب سوچیں گے یہ کہ ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ہے, ہم نہیں کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہم تو بالکل کچھ کر ہی نہیں سکتے, تو وہ ایٹ دا اینڈ یہ ہوگا کہ ہم لٹرلی جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائیں گے, ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو سب سے پہلے ناٹ ایون کہ کوئی مطلب یہ ان لوگوں کے لیے نہیں, یہ ہر کسی کے لیے یہ ہے. کوئی بھی بیمار انسان ہے اس کی پہلے دماغ سے چیز نکالنی ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے. اگر ہم نہیں نکالیں گے تو ڈیفینیٹلی مطلب ہم لوگ فزیکلی تو فٹ رہ ہی نہیں سکتے. ہمارے دماغ میں جب ایک چیز پڑ گئی ہے کہ ہم لوگوں نے نہیں کرنا, یہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے, وہ تو ہم لوگ فزیکلی پہلے دماغ ٹھیک کرنا اور پھر آپ نے ان کی ظاہر ہے مسلس پہ کام کرنا ہے. لیکن جو بات سلمان نے بھی نا اسٹرینتھ ٹریننگ کی یا مسلس ٹریننگ کی, تھوڑا سا اس پہ آپ چونکہ آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جو اگر پیدائشی طور پر ہے اس پہ آپ کا فوکس کم, جو کسی حادثے کی صورت میں اس پہ فوکس زیادہ ہے, چونکہ شاید اس کا ٹراما بڑھا ہے نا, جو پیدا ہوا وہ تو کہتا ہے شاید میں that's how my life is, لیکن جو بعد میں معذور ہوا ہے کسی حادثے کی وجہ سے اس کا ٹراما بہت بڑا ہے. بالکل. تو اس کے لیے پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں پہلے اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں, پہلے تو یہ کہ ہم لوگ سب سے پہلے آن اے سیریس نوٹ ہم لوگ اس کی مینٹل اس کو ہم لوگ سیٹ کرتے ہیں, اس کا مینٹل جو بھی کام, ہاں وہ ہم لوگ اس کو دماغی پہ آ جائیے. اس کے بعد فزیکلی ہم اس کو یہ کرتے ہیں, سیٹ کرتے ہیں کہ یار پہلے تو ہم اس کو تھوڑا ریسٹ دیتے ہیں. ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ اس کا وہ جو بھی وہ جس چیز سے بھی انجرڈ ہے, وہ چاہے وہ کرونک پین ہے اس کی یا ایکیوٹ ہے یا ماڈریٹ ہے, سویر ہے, واٹ ایور, تو ہم لوگ پہلے یہ چیک کرتے ہیں کہ اس کی پین کی ٹینڈنسی کیا ہے, اس کی تکلیف کتنی بڑی ہے کتنی چھوٹی ہے. اس کے اکارڈنگلی ہم لوگ پھر پراپر ایک پلان کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ سب سے پہلے اس کو ہم لوگ رائس ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. رائس ٹریٹمنٹ از کالڈ ریسٹ, آئسنگ, کمپریشن اینڈ ایلیویشن, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مطلب ایٹ لیسٹ ہم لوگ 24 آورس کا یہ کرتے ہیں, بیکاز اس میں یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے اگر سویلنگ ہے
تو وہ ہم لوگ ایلیویشن اور آئسنگ کے تھرو اور ریسٹ کے تھرو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ کتنا ٹھیک ہو سکتا ہے یا نہیں. پھر اگر وہ 24 آورس کے بعد بھی یہ چیز سیٹ نہیں ہو رہی تو پھر ہم لوگ اس کو جو ہے وہ پراپر ٹریٹمنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں. اینڈ واٹ از دیٹ پراپر ٹریٹمنٹ؟ پراپر ٹریٹمنٹ پہلے یہ ایکس ریز ہوتے ہیں, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے ہماری انجری ہوئی ہوئی ہے, مسل انجری ہے یا سمپل انفلیمیشن ہے یا فریکچر ہے. اور فریکچر بھی بہت ٹائپ کے ہوتے ہیں, وہ کوئی ایک ٹائپ نہیں ہوتی. ہیئر لائن فریکچر ہوتا ہے, سمپل فریکچر ہوتا ہے, کمپاؤنڈ ہوتا ہے, سویئر ہوتا ہے, ڈفرینٹ فریکچر. نو میٹر واٹ از دا ریزن, آپ لوگ ظاہر ہے اس کو پرسن ٹو پرسن ظاہر ہے اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں. آپ نے کہا نا کہ پہلے تو رائس جس کا آپ نے ایکسپلین کر دیا, پھر آپ نے کہا کہ اس کے بعد آپ ایکسپریس کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نیچر آف ڈیمیج کیا ہے. اس کے بعد کیا میں درست سمجھ رہا ہوں کہ پھر ہم فزیو تھراپیز کی طرف جاتے ہیں؟ بالکل ایسا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا کون سا مسل اس کا اسٹرانگ کرنے سے جو مسل ویک ہے اس کو سپورٹ مل جائے گی. کوئی ایگزامپل اگر آپ کوٹ کر سکیں یہاں پہ. فار ایگزامپل یہ ابھی ہاں فزیو تھراپی کی طرف بھی ہم جاتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کی فزیو تھراپی پہلے ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ آیا یہ فزیو تھراپی سے ٹھیک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. وہ بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں بیکاز یہ چیز ایک بہت لمبی اور بہت بڑی ڈیپ چیز جاتی ہے. تو اس میں یہ کہ ہم لوگ پہلے چیک کرتے ہیں کہ آیا کہ اس کی باڈی فزیو تھراپی کی طرف جا سکتی ہے یا نہیں. اینڈ انفیکٹ میں نے ٹریٹ کیے ہیں مطلب لوگ اس طرح کے جن کی ایکسٹریم ایسا کون سا کیس تھا جو آپ نے ٹریٹ کیا تھا کہ ہم سمجھ پائیں کہ اچھا یہ کیس تھا اور اس میں آپ نے یہ کیا پھر وہ ٹریٹ ہوا؟ واٹ واز دیٹ؟ ایکسٹریم کیس میرے پاس کوئی ایک نہیں آیا آن اے سیریس نوٹ. جب میں انٹرنشپ کر رہی تھی ایکسٹریم آتے ہیں سوری ہاں زیادہ تر ایکسٹریم ہی آتے ہیں. اس لیے بات کریں ذرا ایکسٹریم کیسز آ رہے ہیں وہ ٹریٹ کریں تو اٹس ویری گڈ کہ آپ ٹریٹ کر رہی ہیں. اس میں زیادہ تر ہمارے پاس ایکسٹریم کیسز ہی آتے ہیں. تو سب سے پہلے تو چیک اپ کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں ٹریننگ کے لیے, اسٹرینتھ ٹریننگ کے لیے کیا کہ ہمارے مسلز اس چیز کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. میں پھر سمجھنا چاہ رہا ہوں محسنہ صاحبہ کہ ایگزیکٹلی وہ ایک کیس کہ یہ ایشو تھا اس طرح ڈائگنوز ہوا اور ایسے ہم نے کیا. ساروں کی بات کی اگر ایک پہ بات کریں, میرے پاس ایک کیس ایسا آیا تھا جو کہ ان کی لیگ بالکل اسٹریٹ تھی, بالکل اسٹریٹ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اور وہ چل نہیں سکتے تھے, لٹرلی نہیں چل سکتے, بینڈ نہیں آتا تھا. ہاں, اور بینڈنگ ہم لوگوں نے ان کی کرنی تھی 90 ڈگری پراپر. لائک اگر ہماری یہ بازو ہے تو اس کو ہم نے پراپر یوں کرنا, ٹھیک ہے, ایل شیپ میں لانا تھا. تو ان کو مجھے 3 months لگے ان کو کرنے کے لیے. ہم نے کوئی موبلٹی یوز نہیں کی, کچھ بھی نہیں کیا. ٹوٹلی ان کی ویل پاور یوز کی ہم نے اور اپنی جو ہمارے پاس چیزیں, ہاں اپنی اسکلز. تو وہ ویسے لیگ کیوں نہیں بینڈ ہوتی تھی, ایشو کیا تھا؟ ان کا ایشو تھا, ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ایکسیڈنٹ یہ ہوتا کہ وہ ٹرک ڈرائیور تھے اور ان کی ٹانگ پر مطلب وہ نیچے جب گرے تو ان کی ٹانگ سے گزر گیا ٹرک. ہمارا یہ ان کا سچویشن, 2 ٹرک آپس میں ٹکرائے, وہ گرے اور دوسرا جو تھا وہ ان کی ٹانگ سے گزر گیا. ٹھیک ہے. تو باقی سب وہ بالکل ٹھیک تھا. جو ان کی لیفٹ لیگ تھی وہ ٹوٹلی اسٹریٹ ہو چکی تھی. مسل ڈیمیج تھا؟ بالکل مسل بھی ڈیمیج تھا اور بون کو جو تھا وہ یہاں سے بالکل ہیمسٹرنگ والی سائڈ سے ان کی بون مطلب اندر سے ڈیمیج تھی. ٹھیک ہے, صحیح. لیکن یہ تھا کہ اس میں ہم لوگوں نے مطلب چیزیں وغیرہ جو ہوتی ہے پراپر آرتھوپیڈک کے ہوتے ہیں, ہمارے پاس ڈفرینٹ اکوپمنٹس ہوتے ہیں, وہ یوز کر کے سرجری ہوئی, ان کی سرجری ہو گئی. لیکن پھر بھی ڈیفینیٹلی نہیں ٹانگ ان کی سیدھی ہو سکی. ہم لوگوں نے ان کی ٹانگ موڑنی تھی 90 ڈگری. اور وہ میرا آپ یوں سمجھ لیں کہ ٹیسٹ تھا, پہلا ٹیسٹ میرا وہی تھا. تو میں گئی تو میرے باس نے مجھے کہا ہم آپ سے انٹرویو نہیں لیتے, آپ اس کو ٹریٹ کریں. میں کہا ٹھیک ہے سر میں کرتی ہوں. اور انہوں نے بس مجھے کیس بتا دیا کہ اس ٹانگ کو ہم نے 90 ڈگری پہ لانا ہے, چاہے آپ جیسے بھی لائیں. تو میں نے پھر اسٹارٹنگلی ان کو پراپر پہلے میں نے ان کو ریسٹ کی طرف ہی لایا, ریسٹ کرا کے ان کے مسل کو پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے اسٹیبلائز اس طرح سے کیا کیونکہ ہم نے ان کو وارم اپ کرایا. بیکاز ہر ایکسرسائز یا چاہے وہ پیشنٹس کے لیے ہو یا عام نارمل لوگوں کے لیے ہو, ہم لوگ جو جم وغیرہ میں جا کے کرتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ پہلے فرسٹ اپنی باڈی کو وارم اپ کرتے ہیں. تو میں نے ان کو وارم اپ کرایا. وارم اپ بھی میں نے کافی ڈیفیکلٹ طریقے سے کرایا کیونکہ کافی کنفیوزنگ کیس تھا ان کا, تو سمجھ نہیں آئے تھے کہ ان کو کس طرح سے کریں. ان کی لائٹ سلائٹلی موومنٹس ان کی کروائیں, ریسٹ کے ساتھ شروع کروایا سارا. اس کے بعد پھر میں اپنا پاؤں آگے رکھتی تھی اور وہ میرے پاؤں پہ پاؤں رکھتے تھے. میں جو اپنا پاؤں پیچھے کرتی تھی ان کو میں بتاتی تھی, ان کو گائیڈ کرتی تھی کہ آپ اپنی ٹانگ کو آہستہ آہستہ موڑیں. اور لٹرلی وہ 10 ڈگری سے اسٹارٹ ہوئے تھے اور 3 months مجھے لگے تھے ان کو 90 ڈگری میں لانے کے لیے. ونڈرفل. ایگزیکٹلی. اور ان کی استغفر اللہ مطلب پاؤں بھی کافی زیادہ ان کا خراب تھا اور میں نے کسی سے ہیلپ نہیں لی تھی بیکاز میرا وہ ٹیسٹ بھی تھا. اور دیکھیں یہ حادثات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. میرے گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پہ ایک تصویر بھی نظر سے گزری, دانیال عزیز صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ان کی بازو میں راڈ تھی. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور وہ جلد ہمارے درمیان ہوں دوبارہ سے. اچھا محسنہ صاحبہ, یہ تو آپ نے ایک ایسے کیس کا ذکر کے لیے ڈیفیکلٹ تھا. ایک چیز میں جاننا چاہتی ہوں, کیا مسل اسپیزم جو ہوتا ہے وہ آپ کو ڈسیبلٹی کی طرف لے جاتا ہے اور کیا یہ ٹریٹیبل ہوتا ہے کیونکہ مسل آلریڈی ویک ہوتا ہے؟ ہاں, مسل اسپیزم جو ہوتا ہے وہ ٹریٹیبل ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے.
آپ وہ فزیوتھیراپی سے ہی ہم ٹریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو ہم لوگ پہلے موبیلٹیز یوز کرتے ہیں, اس کے بعد ہم لوگ اس کے بعد یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ مساج دیتے ہیں, اور مساج پہ بھی ہمارے ٹریگر پوائنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹریگر پوائنٹس کو ہم لوگ پریس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں سمجھ آ جاتے ہیں کہاں کہاں, جب ہم مساج کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمیں اس وقت پتہ چل جاتا ہے کہاں کہاں ٹریگر پوائنٹس ہیں. ایک تو ڈیفینیٹلی سمجھ آ جاتی ہے اسپازم کے ذریعے, اس کے بعد ہمیں بندے کی ایکسپریشن سے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کو کہاں کہاں پہ اس کے پوائنٹس ہیں. تو ہم لوگ پہلے ٹریگر پوائنٹس کو ریلیز کرتے ہیں, اس کے بعد ہم جو ان کا اسپازم ہوتا ہے ہم اس کو ختم کرتے ہیں. وہ بھی ہم لوگ موبیلٹیز کے تھرو بھی کرتے ہیں اور مساج کے تھرو بھی ڈیفینیٹلی, لیکن زیادہ جو ہے وہ ہم ہاتھوں کا کام اس میں زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ ہم لوگ مساج دیتے ہیں تو اسپازم بیسیکلی ہمارا اسپازم زیادہ جو آتا ہے وہ پیچھے بیک نیک پہ آتا ہے. تو بیک نیک پہ یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ مساج جو ہماری بالکل ریلیکسیشن تھراپی ہوتی ہے, زیادہ تر لوگ جاتے ہیں, آج کل سرینا میں بہت لوگ جا رہے ہیں. اور جیسے ڈفرینٹ اسپازم جو ہوتے ہیں وہ آپ کو ڈسیبلٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں, تو کیا یہ نیک اسپازم بھی لے کے جاتا ہے؟ اگر آپ اس کو پراپر ٹریٹ نہ کروائیں تو پھر وہ تو ڈیفینیٹلی لے کے جائے گا. وہ تو ہم لوگ یہ نہیں کہ صرف ہم لوگ اس پراپر ایک سچویشن کو دیکھیں, نہیں, ہم لوگ نارمل لوگ بھی اگر یہ دیکھیں, ہم لوگ اپنی کسی بھی تکلیف کو دور نہ کریں, مطلب اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہ لیں, تو ڈیفینیٹلی وہ ہمیں ایک بری طرف ہی لے کے جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, وقت کی کمی ہے, بس آخر میں تھوڑا سا بتا دیں کہ اب یہ کتنا اچھا کیریئر ہے جس کو آپ پرسو کر رہی ہیں؟ یہ کیریئر بہت اچھا ہے, اور آن اے سیریس نوٹ مجھے اس کیریئر کا پہلے تو بالکل اندازہ نہیں تھا, یہ فیلڈ کیا ہے, یہ کیا چیز ہے, مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا اس بارے میں. تو میری اماں کی خالہ ہیں, اینڈ شی از اے گائنیکالوجسٹ ان سعودی عربیہ, ٹاپ 10 گائنیکالوجسٹ میں آتی ہیں ماشاءاللہ, ڈاکٹر نیر فردوس. ان فیکٹ آئی ڈونٹ نو وہ شاید دیکھ بھی رہی ہوں گی شو میرا. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا ایک دفعہ کہ تم کیا کرنا چاہتی ہو. میرا ویسے جو تھا اس کو میرا دل تھا وہ لاء کرنے کا تھا, تو میں لاء میں گئی بھی, میں سال میں نے وہاں لگایا بھی, یہ نہیں کہ نہیں لگایا, لیکن یہ تھا کہ بس کچھ ایسے ایشوز ہوئے وہاں کے کالج کے بھی جو کہ میں اوبویسلی نہیں ایکسپلین کر سکتی. تو وہاں پہ میں آ گئی, میں نے کہا میں تو نہیں کر رہی یہاں پہ, مطلب اگر لاء ایسی فیلڈ ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کرنے کی. میں کافی ڈسہارٹ ہوئی تھی. تو انہوں نے مجھ سے پھر کال کی, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ محسنہ تمہیں کیا کرنا چاہیے, مطلب تم بتاؤ مجھے تمہیں کیا کرنا چاہیے. پھر انہوں نے مجھے یہ سجیسٹ کی یہ فیلڈ کہ تم یہ کرو, تم چیک کرو. مجھے اندازہ نہیں تھا اس فیلڈ کے بارے میں, اور فائنلی آپ نے جوائن کر لیا, پھر آپ کو پتہ چلا بہت. ہاں, لیکن اس فیلڈ میں مجھے گائیڈ کرنے والے بہت لوگ تھے, اینڈ اسپیشلی جو میں یہاں تک آئی ہوں وہ اپنی مدر کی ول پاور سے, بیکاز آئی ڈونٹ ہیو بردر اینڈ آئی ڈونٹ ہیو فادر, تو وی آر 2 سسٹرز. اللہ تعالیٰ آپ کی مدر کو سلامت رکھے, آپ اسی طرح سے ہنستی مسکراتی رہیں, اور ہماری دعا ہے کہ ہماری یوتھ کے لیے آپ اسی طرح سے ہیلپ کریں جیسے بہت سے لوگوں نے آپ کی ہیلپ. شکریہ محسنہ, آپ ہماری مہمان بنی, دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے, آپ کے کریئر میں مزید آپ کے کریئر کے بارے میں بات کریں گے. ایک بڑی اچھی بات محسنہ نے کی شعیب, وہ یہ تھی کہ ایک مریض کے یہاں سے ڈر نکالنا بڑا ضروری ہوتا ہے. جب تک آپ کے برین سے وہ چیز نہیں نکلے گی, وہ درد ہو, وہ پین کے علاوہ اگر کوئی اور چیز ہے, وہ ڈر ہے, تو بھی نکالنا بڑا ضروری ہوتا ہے, تب تک فزیکلی آپ اس سے نہیں نکال سکتے. عمیر نجمی صاحب ہمارے ایک بڑے اچھے شاعر ہیں, انہوں نے بڑی اچھی 2 لائنز کہی ہیں, مجھے یہاں پہ یاد آتی ہے. آئی تھاٹ کہ میں اس ڈسکشن کے بعد جب تک آپ شیئر کریں گے ہمارے گیسٹ بھی انشاءاللہ دوسری آ جائیں گے. بالکل بالکل. وہ کہتے ہیں کہ نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ, اب اس پرندے کے دل سے پنجرا نکالنا ہے. یعنی آپ نے پنجرے سے پرندہ تو نکال لیا, لیکن وہ تو ہمیشہ یہ امیجن کرے گا کہ میں تو پنجرے میں رہتا ہوں, تو اس کے دل سے بھی پنجرا نکالنا بڑا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو آزاد تصور کرے. ایز ان کیس آف اینی پین, انزائٹی, کسی بھی پریشانی میں یہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک ہمارے دل سے ڈر, پریشانی اور خوف نہیں جاتا, تب تک وہ چیزیں ہماری زندگی سے نہیں جاتی اور ہم ذہنی طور پہ ان میں جکڑے رہتے ہیں. مجھے بلیٹ والا لطیفہ یاد آ گیا تھا. ایگزیکٹلی, بلی دیکھیں اب وہ یہی سوچا تھا نا کہ اب بلی کی کاؤنسلنگ کون کرے گا, بلی کو بتائیں گے, مچھوا نہیں. چلیں لائٹر نوٹ آف کورس بڑھتے ہیں جناب آگے. آج کا ایک اور موضوع ہمارا, وہ موضوع بھی بڑا ہی اہم ہے, اور ہماری کوشش ہے کہ ہمارے ڈفرینٹ جو ٹاپکس ہیں وہ سیلاب متاثرین سے کسی نہ کسی حد تک لنک کرتے ہوں. آج کل ہم کیا بات کریں, ہم بات کریں راشن کی, ہم بات کر رہے ہیں ان کی نیوٹریشس ویلیوز کی. جو وہاں پہ لوگ ہیں, خواتین ہیں, بزرگ ہیں, بچے ہیں, جو راشن ان تک پہنچ رہے, ایک پکا پکایا کھانا بکاز پکا نہیں سکتے نا, چولہا ہے نہیں, اور خشک راشن کتنی اس کی سگنیفیکنس ہے, کیا دیا جائے. یہ وقت اس موسم کے اعتبار سے ڈائنامکس کو سمجھتے ہوئے, حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا دیا جائے, ان کو کیا پہنچایا جائے ان تک, تو ہم سمجھیں گے کہ اچھا کچھ بہتری ہے ان کی حالت میں. اس پر آج ہم بات کریں گے. وی ہیو ود اس بہت فیمس نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر نوشین عباس صاحب, ویلکم کریں گے. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟
थैंक यू सो मच, बहुत ठीक। थैंक यू जी, आपने वक्त दिया, टॉपिक भी बड़ा अहम है। सबसे पहले प्लीज़ आप बताइएगा कि ज़रा हम देख रहे हैं कुछ ऐसे इलाके में जहाँ 6-6 दिन लोगों को खाना नहीं मिला, राशन नहीं पहुँच पाया उन तक। प्रेग्नेंट खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, वो बच्चे भी ना सिर्फ दूध पीते हैं, वो बुजुर्ग भी हैं जो कि बड़ा सिलेक्टेड खाना खाते हैं, वो हर चीज़ नहीं खा सकते, हजम नहीं कर सकते हर चीज़। ऐसे में मैं चाहूँगा आप ना फेज़ वाइज हमें गाइडलाइंस दें उन लोगों को, हमारे सुनने वालों को जो वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, राशन लेकर जा रहे हैं, क्या क्या लेकर जाएं। अच्छा, यहाँ से शुरू करते हैं कि आज जो लोग वहाँ पे हैं उनको सबसे पहली चीज़ क्या बताएं, जब तक हेल्प पहुँचेगी। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहली चीज़ बताने की ज़रूरत ये है कि जो सैलाब का पानी है ना वो पीने के लिए मौजू होता है और ना ही वो कोई बर्तन धोने के लिए या सब्जी धोने के लिए या आटा गूंदने, ये सारी चीज़ों के लिए बिल्कुल मौजू नहीं है। कोशिश करें कि कोई एक ऐसी सोर्स ढूंढ ले जहाँ से आपको पानी मिल रहा है पीने का, साफ पानी। बिल्कुल ठीक है। अगर वो मिल जाता है तो अच्छी बात है, और अगर कोई बॉईल करने का, लकड़ियाँ जला के कोई तरीकाकार है तो उसका ख्याल रखें। अब बात आती है, आपने बात की प्रेग्नेंट वुमेन की, वहाँ पे नर्सिंग मम्स भी हैं जो बच्चे अपने माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ऐसा पानी कंज्यूम करें जो कि मैंने भी मेंशन किया, या तो वो उबला हो या साफ हो। ठीक है, उबले का भी बना दिया कि वर्स्ट कम टू वर्स्ट लकड़ी जला के आपने कोई भी इसमें पानी, क्योंकि जो माँ पिएगी वही बच्चे को ट्रांसफर होगा। अब यहाँ पे जो बच्चे जो दूध टॉप फीड पे भी हैं, पाउडर मिल्क नहीं लेते, माँ का दूध लेते, उनका भी है, तो उसमें यह है कि आपने पानी वही सोर्स यूज़ करनी है जो माँ को दे रहे हैं। ठीक है। अब आपने जो बुजुर्ग आ गए उनकी ये है कि अगर सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि वो रॉ सब्जियां जो सैलाब के पानी से बह के आ रही हैं या फ्रूट जो, उसको इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, उसको इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो पीछे किन किन उससे आई हैं आपको नहीं पता। ठीक है, अगर वर्स कम टू वर्स वहाँ पे खाने की शदीद किल्लत है, तो हमने इसका जो एक तरीका देखा था डॉक्टर्स में, ये था कि एक मील पूरे दिन में आप ऐसा खाएं कि आपकी पूरे दिन की एनर्जी उसमें रहे। And what is that one meal for the whole day? अच्छा, उसमें ये है होल डे, तो ये जरूरी नहीं, लेकिन हाँ, अगर लेकिन आपने कहा कि वर्स्ट कम वर्स्ट, बिल्कुल ठीक है। तो उसमें ये है कि अगर आपके पास गंदम है तो उसका इस्तेमाल आप करें, आटे के इस्तेमाल तरीके से, या आप चावल हैं तो वो उबल सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लॉन्गर टाइम तक एनर्जी देते हैं। इस वक्त हम गोश्त की बात कर ही नहीं सकते क्योंकि हालात वैसे नहीं है। सब्जियां भी कोशिश करें कि अगर वह से तो पानी उसी उबले हुए पानी से धोएं जो आपने पीने के लिए रखा है, क्योंकि अगर गंदे पानी से धोएंगे तो बीमारियां हमारे लिए मुंह खोल के बैठी हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलने का डर है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब एक और चीज़ हम बात कर रहे थे, जो चीज़ें जैसे जा रही हैं, अब जब चीज़ें तो जा रही हैं, हम कोशिश करेंगे कि ड्राई खाने जाएं। उसमें सारी ऑप्शंस बताएं डॉक्टर साहब। अच्छा, उसमें सबसे पहले तो हमारे पास है गंदम है, चावल है, आटा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ड्राई फ्रूट है जिसमें बादाम है, अखरोट है। आई नो इट्स एक्सपेंसिव बट दिस इज़ द ओनली सोर्स राइट नाउ जो हम पहुंचा सकते हैं उनको। ठीक है, सब्जियां वो देख लें जो इन द लॉन्गर रन चल सकती हैं, जो ज़्यादा टाइम तक, जिनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो, जिनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। फ्रूट में भी वो जैसे सेब हो गया, उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है, नाशपाती है, इसकी ज़्यादा है, क्योंकि केला, अंगूर, ये वो चीज़ें जो जल्दी ख़राब हो जाएंगी और वो हमारी इफेक्टिस तक नहीं पहुंच पाएंगी। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अच्छा, जो लेके जा रहे हैं ना, तो कोशिश करें कि साथ में कंटेनर, ऐसे ना प्लास्टिक के थैले होते हैं जो एयर टाइट हो जाते हैं। यस, ये हम भी लेके जाएं, और अगर इफेक्टिस के पास हैं तो वो अपना राशन चीज़ें ड्राई उसमें स्टोर करें, क्योंकि जब वो बंद हो जाएगा, एयर टाइट हो जाएगा, तो उसमें कीड़े पैदा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, हम थैले भर के ले जाते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे वो किस हालत में स्टोर हो रहे हैं, क्या है, और अगर कुछ नहीं है तो कोई एक डब्बा या कोई ऐसी चीज़ रखिए जो पानी की पहुँच से ऊपर है आपके पास। और ये मैं जितनी चीज़ों की बात कर रही हूँ, ये सारी ड्राई हैं, जिसमें मैंने आपको आटा, चावल, चीनी, ड्राई फ्रूट्स हो गए, दालें हो गई, चीज़ें जो मैं आई नो कहेंगे कि दालें गलाएं कैसे, लेकिन ये हमने पहुंचानी तो है ना, इन द लॉन्गर रन, तो किसी ना किसी तरीके से उन तक पहुंचे। तो दीज आर स्मॉल स्टेप्स जो हम कोशिश करें कि हम ऐड ऑन। अच्छा नौशीन साहिबा, एक और आपने सब्जियों का जिक्र किया कि जो पानी में बह के आ रही हैं मुनाले, तो मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था कि पहले कराची में हम सुनते थे कुछ एरियाज़ में जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पानी कंटेमिनेटेड होता था, वो पानी जिन सब्जियों को जाता था मना किया जाता था कि गटर के पानी से काश्त होती रही है। बिल्कुल, ये जहर है। बिल्कुल। अच्छा, अब जहाँ पे सैलाब का पानी आया
گیا, ٹھہر گیا وہ پانی, وہ زرخیز زمین تھی لیکن وہ پانی جذب ہو گیا. اب کیا وہاں پر جو فصل ہوگی وہ کھانے کے قابل ہوگی, چاہے وہ گندم ہو یا کوئی بھی سبزیاں, کوئی بھی چیز لگائی جائے دوبارہ سے؟ دیکھو, اٹس اے ویری ٹرکی کویسچن بیکاز ہمیں نہیں پتا کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے. یہ ہم اگائیں گے اور ان دا لانگر رن ہمیں اس وقت پتہ چل سکتا ہے آفٹر سم ٹائم لائک 2-3 ماہ کے بعد اس کا استعمال کس طریقے سے ہے, لیکن وہ پھر تھوڑا کم افیکٹ دے گا. دیکھو وہ جو انڈسٹریل کی آپ بات کری اس میں تو پھر سلیکون اور اس میں سارے کیمیکلز ایڈڈ ہے نا. اس وقت جو ہمارے پاس آ رہا ہے نا اس میں مرے ہوئے جانوروں کا فضلہ, گاڈ فاربڈ ڈیڈ باڈیز بھی ہیں آپ کے پاس, ٹھیک ہے, آپ کو بھی نہیں پتا کس پانی میں. تو ہم وہ ان دا لانگر رن دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں گے. ابھی میکسیمم ہماری ایز اے ہیلپ ایڈ ہماری کوشش ہو کہ ہم ان کو ڈرائی کھانے پہنچائیں. ان کے لیے ہم ماں اور بچے کا ضرور ہے. پانی جس قدر صاف ہم یہاں سے پہنچا سکتے ہیں, منرل واٹر, پہلی چیز تو پانی ہے, کیونکہ دیکھیے باڈی پھر کھانے کے بغیر گزارا کر لیتی ہے بس 15 دن. پانی 1-1.5 دن سے زیادہ نہیں ہوتا. پھر ہمارا فوکس مائیں ہیں, دودھ پلانے والے مائیں ہیں, پریگننٹ مدرز ہیں, چھوٹے بچے ہیں, یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ولنریبل ہیں, ان کو کوئی بھی بیماری ٹچ کر سکتی ہے, کوئی بھی چیز ان کو افیکٹ کر سکتی ہے. پھر ہمارے پاس ڈبل برڈن ہو جائے گا, پھر دوائیوں کا برڈن بھی ہو جائے گا. تو یہ وہ ساری چیزیں جس کا ہم نے خاص. اچھا, بچوں کے لیے ہم اسپیشلی ہر سیگمنٹ میں ذکر کرتے ہیں کہ بچوں پہ فوکس کرنا زیادہ ضروری ہے. ہمارے مستقبل کے مہمان ہیں, لیکن اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ پتہ نہیں کب زندگی کے آثار نمودار ہوں گے. اب بچوں کو ڈرائی راشن کی بات کریں, ابھی جلانے کی لکڑی تقریباً 1 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس نہیں ہے, وہ کھانا پکا نہیں سکتے, ابال نہیں سکتے, کوئی سورس نہیں ہے. اب وہ کیا کھائیں گے؟ یا تو کچھ ڈرائی فروٹس اگر مل جائیں, یا پھر خشک چنے, سوکھا دودھ. اچھا, یہ چیزیں کھا لی. اب کیونکہ نیوٹریشنسٹ ویلیو پوری نہیں ہو رہی جو ان کی باڈی کو ریکوائرڈ ہے, کیا وہ 6-8 مہینے اس غذا پہ گزار سکیں گے جب تک ان کے لیے گھر نہیں بن جاتا؟ نہیں, 6-8 ماہ تو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. ہمارا مطلب یہ کتنا سروائیول ان کا پاسبل ہے؟ ہم ایم کریں گے کہ کھانے کی ایڈ جو ہے نا وہ ایک تو جلد سے پہنچے, اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا یہ 1-2 مہینہ ہمیں سپورٹ کر 2 مہینے تک وہ بچے سروائیو کر سکتے ہیں اس خوراک پہ. اس کے بعد ان کے لیے کوئی بندوبست ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد بندوبست ہونا انشاءاللہ جتنی ہماری کمیونٹی بڑھ کے ہیلپ کر رہی ہے, ہم اللہ تعالیٰ سے بڑی ہماری دعائیں ہیں کہ ان چیزوں کو. اور ہم جب 2006 کے ارتھ کوئک سے بھی نکلے تھے تو کچھ ایسے ہی حوالات تھے, 2010 میں بھی ایسا ہی ہوا. بالکل 2005 اور 2010 ہم نے ایگزیکٹلی تو ہم نے دیکھا ہے. تو یہ ساری لیکن ڈاکٹر صاحبہ ایک ڈفرینس جو ہم دیکھتے ہیں نا, دیکھیں زلزلہ تھا, زمین خشک موجود تھی, جلانے کی لکڑی تھی, لوگ جاتے تھے مدد کرتے تو ادھر کچھ پکا کے بانٹ دیتے تھے. اب ہر طرف پانی ہے, بہت جگہوں پہ لکڑیاں, سوات کی جو میں نے ویژولز دیکھے کہ پانی کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے درخت, مہنگے درخت بہتے ہوئے آ رہے ہیں جو کسی بھی پرپز کے لیے کٹ چکے تھے. الٹیمیٹلی نہ صرف ماحول کو نقصان پہنچا بلکہ لکڑی بھی ضائع ہوئی. اب جلانے کی لکڑی 1 کروڑ مطلب 3.5 کروڑ کے قریب اگر ہماری آبادی اس وقت افیکٹڈ ہے تو 1 کروڑ لوگ جلا نہیں سکتے, پکا نہیں سکتے. 1 کروڑ لوگوں کو اب ہم نے سروائیو کروانا ہے اگلے 2 منتھ اگر ہم خشک راشن پہ کروا سکیں. تو اس میں زیادہ فوکس جو ہے ہماری یہی ڈرائی فروٹس ہیں, جو سوکھا دودھ ہے, چینی ہے, آٹے کو کسی نہ کسی, دیکھو گندم ہیز اے لانگر ٹائم آف انرجی دینا ہے, تو ہم نے کوئی نہ کوئی سورس تو بنانی ہے نا. اچھا, گندم کے دانے بھی ویسے ہو سکتے ہیں اگر وہ گندم کے بھنے ہوئے دانے, دیکھو یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا اس وقت ایکسٹریم کیسز کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ جیسے کوئی بالکل یہ آئسولیٹڈ ہو چکا ہے, وہاں پہ بالکل ہیلپ نہیں پہنچ رہی, تو منیمم یہ چیزیں ہیں جو ہم نے ان کے پاس ہونی چاہیے. اور وہ ایک ٹائم پہ اپنا کوشش کریں ایز اے اڈلٹ, وہ 1 ٹائم کا کھانا کھائیں. بچے تو پھر 2 سے 3 ٹائم پہ گزارا کریں گے, ٹھیک ہے. تو لیکن یہ جو ہماری جتنی بھی ایڈ ہے یہ 2 سے 3 مہینے کے, اس کے بعد ان دا لانگر ہے وی نیڈ ٹو پرووائڈ دیم ود دا پراپر نیوٹریشن, ادروائز پھر نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز اور بیماریاں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. اچھا, اس میں کیا اس وقت ہمیں سپلیمنٹس کی بات کرنی چاہیے؟ Vitamins are difficult to talk about right now. Very difficult to talk about. Minerals and vitamins. جو پیشنٹس افیکٹڈ ایریاز میں ہیں, جو انڈرلائنگ جن کا کوئی بھی مسئلہ چل رہا ہے, ان کو ڈاکٹر نے بہت سی پرہیز بتائی ہوگی, بہت سی چیزیں منع کی ہوں گی, کچھ کھا سکتے ہیں کچھ نہیں. اب ان کے پاس چوائس نہیں ہے, اب وہ کیا کریں؟ کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے, کوئی دمے کا مریض ہوگا, کوئی یو کین سے کینسر پیشنٹ ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, سب سے پہلے یہ کہ کوشش کریں کہ ہم ان تک دوائیاں پہنچائیں, کیونکہ یہ سارے پیشنٹس ہیں جن کی میڈیکیشن پہ ڈپینڈ, ڈائبٹیز وی نیڈ ٹو ہیو میڈیکیشن, ہائپر ٹینشن وی نیڈ ٹو ہیو میڈیکیشن, یہ جو آپ نے بات کی ایزما کی, یہ بھی ہماری یہ تو ضروری ہے. اس کے ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ دیکھو پیشنٹ اتنے عرصے سے اپنے آپ کو مینیج کر رہا ہے, اب اس جو چیزیں ہم نے انہیں ڈرائی راشن میں پہنچائی ہیں اس میں سے ان کا پک اینڈ چوز ہوگا کہ وہ کس چیز کو زیادہ بہتر طریقے سے ٹالریٹ کر سکتے ہیں. جس میں آپ کے پاس چاول ہے, یا آپ کے پاس سوکھا دودھ ہے, جو آپ کے نٹس ہیں, بادام ہیں, اخروٹ ہیں,
ये वो सारी चीज़ें हैं जो पेशेंट को फॉर द टाइम बिंग एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है, इररिस्पेक्टिव अगर उनको कोई एलर्जीज नहीं है। अच्छा, एक और चीज़, क्योंकि हम ड्राई फ्रूट का बार बार जिक्र कर रहे हैं, बलूचिस्तान से हमारा बहुत सा ड्राई फ्रूट आता है। इस वक्त वहाँ पे इतनी तबाही हुई कि हम मतलब मुझे लगता है कि अगर एक चीज़ 600 रुपये पाव में मिलती थी, वो शायद हमें 2000-3000 में अब मिले, क्योंकि कुछ तो हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा और कुछ ऑलरेडी उसकी भी किल्लत है। उसका कोई अल्टरनेट हो सकता है? ऑल्टरनेट एज सच तो नहीं है, बिकॉज जो लोग साहिब इस्तात हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जितनी हेल्प कर सकते हैं तो वो हम उनको पहुंचाएं, क्योंकि रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है। यस, द रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है, नट्स वगैरह वो सारी चीज़ें हैं जो इंस्टेंट एनर्जी आपको प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से इंस्टेंट ड्रिंक्स भी होते हैं जो कि आप अगर कोशिश कर सकें तो आप वो उनको प्रोवाइड करें, लेकिन इसमें मैं फिजी ड्रिंक्स की बात नहीं कर रही। इंस्टेंट ड्रिंक्स हैं, ग्लूकोज जिसमें हो, ये चीज़ें हैं, शुगर, यस, तो वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। एक तरह की जो होती है ना, जैसे गुड़ है, ये वो सारी ड्राई चीज़ें हैं जो एनर्जी भी देती हैं और वो आपको थोड़ी देर और ज़रा ख़राब नहीं होती, उनको रखना आसान है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे मैं कहूँगा ना डॉक्टर साहब, वो ये था कि आप जो भी चीज़ें वहाँ पहुँचा रहे हैं, एक तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन जो एयर टाइट बैग्स हैं ये प्लीज़ साथ आप लेकर जाइए, वहाँ तक पहुँचाइए, ताकि अगर वो गुड़ भी लेकर जा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स भी लेकर जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा उसमें रखते जाएंगे तो उनके फ्रेगा। लास्टली बस ये बताएं डॉक्टर साहब, आप एक ऑब्जर्वेशन ये भी तो है, जितना हम ज़ाया करते हैं खाना, मैं आम हालात की बात कर रहा हूँ, मैं बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, उन इलाकों की बात कर रहा हूँ जहाँ पर सैलाब नहीं है, इस वक्त जिम्मेदारी कितनी बढ़ गई है कि हम ये भी देखें कि इस वक्त सब्ज़ी भी महंगी है, चीज़ें एक तो महंगी हैं, अवेलेबिलिटी कम है, वहाँ तक पहुँचाना ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, तो हमें अपनी कंजम्पशन भी कम करनी है। बिल्कुल। अच्छा देखो, कंजम्पशन का ये है कि वेस्ट ना करें। जहाँ आपको लगता है कि आप 1 किलो में खाना बनता था और उसमें से बच जाता, तो मेक इट इन हाफ kg, बनाए ही उतना, एग्जैक्टली, क्योंकि इस पे और लोगों का हक भी है। जिन लोगों को नहीं मिल रहा, आप हमेशा याद रखें कि हम अपने बच्चे की 1 मिनट की तकलीफ को देख के परेशान हो जाते हैं। वहाँ पे कितने बच्चे हैं, कितने माँ बाप हैं जो इस वक्त हेल्पलेस हैं, और उनकी तकलीफ अगर ना समझी तो बड़ा एंड बीइंग अ मुस्लिम, एंड ये हमने हमेशा ये जिम्मेदारी है कि अगर हम कुछ अच्छा खा रहे हैं तो हम दूसरे के लिए बारे में भी अच्छा सोचें। तो दैट्स द ओनली वे राइट नाउ, क्योंकि ऐसे मुश्किल वक्त में कौमें ही साथ मिलती हैं, तो ये काम। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपकी बात में ऐड कर दूं डॉक्टर साहिबा, कि हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम मेहमान नवाजी के लिए बड़े ऑनर की बात समझते हैं। 1 रोटी की जरूरत है, हम 5 रोटियां उसके सामने रखेंगे, 1 वो खाएगा, 4 हम जाया कर देंगे। एब्सोल्युटली। तो अपने मेहमानों को भी एजुकेट करें कि ज्यादा खाना ना रखने का मतलब ये नहीं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप अफोर्ड कर सकते या आपकी इज्जत और तकरीम में कोई कमी आ गई, बल्कि इसका मतलब है कि आप सेव कर रहे हैं। इस वक्त जरूरत, इस वक्त अगर ऐड ऑन करूं, जो रेस्टोरेंट्स में बफे में हम खाने जाया करते हैं, अगर हम इस वक्त अपनी इन ख्वाहिशात पे थोड़ा सा कंट्रोल बहुत जरूरी है, तो आई थिंक कि हमें कहीं बाहर से एड की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद ही इस मुश्किल वक्त का सामना इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन साहब साथ मौजूद थे, बहुत ही वैल्यूबल सजेशंस, एंड आई होप कि इन्हीं तरीकों पर हम चले जाएं। ड्राई राशन की बात भी हमने की है, बैग्स की बात की है, सबसे इंपॉर्टेंट वही पानी की बॉटल से पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। साफ़ पानी होगा तो ज़िंदगी चलेगी। नाज़रीन, हमें बढ़ने आगे छोटी सी ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर बात हम करेंगे उस बच्चे की जिसकी वीडियो में आप कल दिखाई थी आपको, जो बच्चा मिसाल बना है, जिसने जमा किया था एक गले में पैसे डाल के, न जाने क्या लेना होगा उसने, लेकिन जब देखा सैलाब मुतासरीन का दुख दर्द तो उसने कहा मेरा गल्ला यही है, मेरा सब कुछ, सब दे दिया। करेंगे बात उससे, उस बच्चे से, उसके वालिद से, ब्रेक के बाद। तासरा बहन भाइयों की मदद के लिए आगे आए। अभी फंड लिखकर 9999 पर SMS करें और 10 रुपए अतिया करें या अपने अतियात वजीर आजम फ्लड रिलीफ फंड अकाउंट में जमा कराएं। हुकूमत पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। उसी टॉपिक का आगाज करेंगे जिसका टीजर आपको शेब ने दिया था, एक बच्चा जो दुनिया के लिए मिसाल बन गया।
जिसका सब कुछ कुल कायनात उसका गला था, उसको कितने पैसे मिलते होंगे रोजाना स्कूल जाने के लिए, उसमें से उसने थोड़ी थोड़ी सी सेविंग की होगी, उसकी बहुत सारी ख्वाहिशात होंगी, मैं इससे कोई कलर बुक लूंगा, मैं इससे कोई खिलौना खरीदूंगा, मैं इससे नई टी शर्ट लूंगा, मैं इससे बैट लूंगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस बच्चे ने जब देखा कि दुनिया इस वक्त मुश्किल में है, मेरे बहन भाई मुश्किल में है, ये माँ बाप की तरबियत होती है शेब, ये बड़े काम आती हैं चीज़ें कि उस बच्चे को उसको माँ बाप ने सिखाया होगा कि देना सीखो, फराख दिली सीखो, दिल बड़ा करो। उसने वो गल्ला पेश कर दिया, उसने कहा कि मेरे बहन भाइयों की मदद इससे हो जाए, इससे ज़्यादा ऑनर की बात क्या होगी। अहमद मुस्तफ़ा और अहमद के वालिद हकीमज़ादा साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं, सुबह पाकिस्तान के मेहमान बने। वेलकम टू द शो। कैसे हैं हकीमज़ादा साहबा? अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र जी। माशाल्लाह। अहमद आप कैसे हैं? ठीक हो? अहमद थोड़ा सा मुझे बताओ, उस गले में कब से पैसे जमा कर रहे थे? मम्मा पापा का उम्र के लिए क्या ऐसी मासूम सी बातें हमें ज्यादा शायद समझ इसलिए तो नहीं आ रही। हम वालिद साहब से पूछते हैं। चाहेंगे हकीमज़ादा साहब आप बताएं, बच्चे की तरबियत जिसका मैंने जिक्र किया बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ताल्लुक एक मजहबी घराने से है और जो तरबियत होती है ये वालिदैन की तरफ से होती है और माशाल्लाह इसके स्कूल वालों ने भी इनकी तरबियत में बहुत अच्छी रोल अदा की है। ये कह रहे हैं कि जब से मेरे मामा पापा उम्र पे गए थे तब से मेरी तड़प ये थी कि मैं पैसे जमा करूंगा और इस पर उम्र के लिए जाऊंगा। यानी आप देखें, एक तो मुझे उम्र बताएं अहमद की, अहमद कितने साल के हैं, आप उम्र पर कब गए थे, ताकि हम ये देखें तो कितने सालों से जमा हो रहा था ये। अहमद की उम्र जो अभी है वो तकरीबन 4 साल है और हम जो गए थे ये तकरीबन ये जो जमा पूंजी है इसकी ये 2-3 ईदों की जमा पूंजी है इसकी। मतलब 2-3 ईदों वाली जो ईदी मिला करते थे या और कोई बंदे उनको पैसे दिया करते थे वो उन्हें जमा करते थे और बार बार यही कहते रहते थे कि बस हम उम्रे पे जाएंगे ये। और इसका बड़ा भाई अक्सर कंपटीशन करता था कि हमने उम्रे पे जाना है। ये पैसे डोनेट करने चाहिए या आपने अहमद को मोटिवेट किया? एक्चुअली ये मैंने तो मोटिवेट नहीं किया, इसकी अपनी रोल है। वैसे हर रात को मैं उनको कुछ न कुछ किस्से सुनाता रहता हूँ, तो इसमें तकरीबन सैलाब आने से पहले मैंने उनको एक किस्सा सुनाया था, वो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। तो इसी किस्से को लेते हुए इनके जहन में वो बात थी और इस दिन में घर में सब कुछ जमा कर रहा था कि घर में जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो इकट्ठे कर ले ताकि हम सैलाब ज़दगान के लिए उसको लेके जाए। तो इसी जज्बे के तहत इसने भी अपना रोल अदा किया और इसका बड़ा भाई जो है मुनीब हसन, इसने अपने हिस्से का जो होता उसने भी जमा कर दिया अल्लाह ताला की राह में। इसके बड़े भाई ने भी इसी तरह मनी बॉक्स यानी गले में जमा किए थे पैसे? जी, इसके बड़े भाई ने भी पैसे इसी तरह जमा किए? जी बिल्कुल, इसके बड़े भाई ने भी पैसे जमा किए थे और इसके बड़े भाई ने जो पैसे थे वो अल खिदमत फाउंडेशन को डोनेट किए थे। पर वो जाते हुए उसने सिर्फ ये कहा था कि पापा मैं इसमें से सिर्फ एक 5000 का नोट ले लूं, तो उसने ले लिया था और फिर जब ये घर आया तो उसने कहा कि मैंने सारे के सारे पैसे जमा कर दिए और आपने आधे जमा कर दी, तो मैं आपसे जीत गया। मतलब ये दीन के काम में अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे के साथ कंपटीशन थोड़ा बहुत करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब जिस वक्त वो जब अहमद गए वहाँ पर और जो वीडियो वहाँ से आई वो वाकई आप यकीन जानिए जिसने गल्ला रिसीव किया वो भी रो पड़ा और हम भी। हम चाहेंगे कि वह फिर नाज़रीन को ज़रा वीडियो दिखाते हैं, वो क्या मंजर था दिखाते हैं, फिर थोड़ी सी बात मज़ीद भी करते हैं। ये है वो जज्बा जो हमें पैदा करना है अपने बच्चों में भी, बल्कि हम सब यही जज्बा होना चाहिए। आप ये देखिए कि बच्चे के पास जो कुछ था उसने 2-2.5 साल अपनी जो ईदी उसे मिलती गई जमा करता गया, ये सोच कर कि ठीक है जाना उम्रे पर है, उम्रे का ख्वाब सजाया, उम्रे के बारे में बातें की कि वालिदैन गए थे मैंने भी जाना है, बड़े भाई के साथ जाना है। लेकिन जब ये हालात आए तो किसी ने कहा नहीं उसको, सिर्फ वालिद ने एक कहानी सुनाई थी एक,
لیکن اس کا اثر اس بچے پہ ہوا. ہم اکثر کہتے ہیں نا اب تو بچوں کو کہانیاں سنائی نہیں جاتی, بچے موبائل فون پہ صرف کارٹونز دیکھتے ہیں, لیکن یہ دیکھیے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ایسی ایگزامپلز موجود ہیں کہ ایسی کہانیاں سنائی جاتی ہیں جس کا پہ امپیکٹ ہوتا ہے, اور اس بچے شعیب پر آپ امپیکٹ اس کی آیا. عمر دیکھیں اور اس کی خواہش دیکھیں, ماشاءاللہ. اتنا بڑا کہ وہ عمرہ کرنا چاہتا تھا اتنی چھوٹی سی عمر میں. یہ خواہش پیدا ہونا بھی بڑی بات ہے. آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں میں یہ خواہشات پیدا کریں. یہ وہ خواہش ہے جو ہر مسلمان کی ہوتی ہے, لیکن ہم اس کو ریئلائز کرتے ہیں ایک زیادہ ٹین ایج کے بعد اس کو ریئلائز کرتے ہیں. 11 سال کی عمر میں, بلکہ 11 سال سے پہلے 2-2.5 سال ہو گئے نا پیسے جمع کرتے, 8-9 سال کی عمر میں اس نے سوچ لیا کہ اس نے عمرہ کرنا ہے. پھر اس کو لگا کہ عمرے سے بھی بڑا مقصد ہے اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا, اللہ کے بندوں کی مدد کرنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ کی طرح حقوق العباد پہ زیادہ زور دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندوں کے حقوق پورے کرو, اگر میرا بندہ معاف نہیں کرے گا تو میں اپنے بندوں کے حقوق معاف نہیں کروں گا, اپنے حقوق معاف کرنے پہ قدرت رکھتا ہوں. بے شک. بس حکیم صاحب دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے. ظاہر ہے یہ ایک ایسی مثال, اس کے بعد اب مجھے تھوڑا رسپانس بتائیں. ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب ایسا بچہ اتنے اچھے کام کرتا ہے, ایسی ایگزامپل سیٹ کرے, تو بہت سے لوگ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. تو ذرا وہ بتائیں کہ کتنا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اس بچے کو. جی اپریشیشن کے حوالے سے جب سے یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے, میری تو سوچ نہیں تھی کہ کوئی بندہ اس سے ویڈیو کر رہا ہے, پر یہ جب ویڈیو وائرل ہو گئی تو لوگوں نے میرے ساتھ کنٹیکٹ کرنا شروع کیا ہے, اور بہت سارے لوگوں نے پیار محبت کا اظہار کیا ہے. بہت سارے لوگوں نے یہی کچھ 2-3 بندوں نے مجھے کال کر کے یہاں تک کہا تھا کہ ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں عمرے پہ. تو میری تو رسپانس ان کو یہ تھی کہ بچے کی ویڈیو کو دیکھتے ہوئے آپ میری سوچ یہ ہے کہ عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے, اور آج کل جو لوگوں پر جو تکلیف ہے اس تکلیف کو دیکھتے ہوئے جتنے پیسے آپ میرے عمرے پہ لگاتے ہیں وہ سیلابزگان کے لیے ڈونیٹ کر لے تو یہ بہتر ہوگا. میری طرف سے مطلب کچھ دوستوں نے اپنی پیار محبت کا اظہار کیا تھا, اور میری طرف سے جواب یہ تھے. تو بچے کی بھی یہ نیکی بالکل اللہ سے تجارت ہے, اور اس کا صلہ بھی اللہ دیتا ہے. اگر اس کے گھر جانے کی خواہش ابھی پوری نہیں ہوئی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسباب بھی پیدا کرے گا, احمد کے لیے وسائل بھی پیدا ہوں گے, اور احمد انشاءاللہ ضرور عمرہ. بس آخر میں احمد سے ایک بار کوشش کرتے ہیں, تھوڑی سی بات اس سے بھی کریں, ہے تو چھوٹا لیکن پھر بھی. احمد اس وقت آپ نے سب کچھ دے دیا, ابھی کیا دل چاہتا ہے اماں ابا سے یا باقی بہن بھائیوں سے, یا جنرلی کہتے ہو کہ اور پیسے دو میں سارے دے کر آؤں گا سیلاب متاثرین کو؟ کہہ رہے کہ آپ کے پاس اگر اور پیسے آ جائے تو آپ نے دینے سیلاب متاثرین کو. جذبہ چاہیے کہ جب کوئی سوال کرے سب کچھ دو گے, جواب ہاں میں ہونا چاہیے. بہت شکریہ, اللہ آپ کے نصیب بہت اچھے کرے. احمد آپ کی بہت پیاری سوچ ہے. تمام بچے میں کہوں گا کہ ساتھ اگر چلیں گے تو بڑوں کو تو کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا, بچے کر لیں گے. بہت شکریہ. احمد مصطفیٰ اور حکیم زادہ صاحب ساتھ موجود تھے, اور اس ٹرانسمیشن میں آج کے اس شو میں ہمارا ساتھ دیا, جس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم ساتھ ہیں تمہارے, یعنی ہم سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. پورا پاکستان ساتھ ہے, بچہ ساتھ ہے, کسی کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا. اگر وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں نا کہ آخری سیلاب متاثر شخص کی امداد سے پہلے چین سے نہیں بیٹھیں گے, تو یہ بچہ میں کہوں گا کہ ہم سب میں سب سے آگے ہے. وہ کہتا ہے جو کچھ میرا ہے میں دے دیتا ہوں. یہی جذبہ ہمیں جگانا ہے. یہ تو بات ہم نے کی پاکستان کی, لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کی مدد اس لیے اہم ہے چونکہ ریلیف کے بعد ہمیں ری ہیبلیٹیشن کی طرف جانا ہے, جس میں کئی سال لگ جائیں گے. تو اس کے لیے ہمیں امداد بہت زیادہ چاہیے. دل کھول کر احتیاط دیجئے. آپ کا یہ عطیہ, آپ کا یہ سپورٹ, یہ تجارت اللہ سے, میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں, اس کا صلہ اللہ آپ کو دے گا. بہت سا خیال رکھیے, دعا میں یاد رکھیے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.